بچے بچیاں اس لیے ڈینٹسٹری کرتے ہیں ایز وی سیڈ ان دا انیشل کہ یار ایم بی بی ایس میں نہیں ملا. دوسرا بینگ اور ڈاکٹر شادی جلدی ہو جاتی ہے, رشتہ اچھا آ جاتا ہے. نو ڈس ایگری. اب کیونکہ اتنے سارے ڈینٹل کالج ہیں, بچوں کو ڈینٹسٹ بننا ہے, تو ڈینٹسٹ تو بہت آ رہے ہیں, ڈینٹسٹری نہیں آ رہی ہے. او واو کیا بات کری. ڈینٹسٹ بہت آ رہے ہیں. یہ میں ٹائٹل رکھواؤں گی اس وقت. ہو آر ڈینٹسٹ بٹ ڈینٹسٹری کہاں ہے یار. Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Dental News Podcast, and today we have another interesting personality, as I always mention. So the person that we have on our show today is somebody who entered into the corporate world of healthcare before it was considered cool. He opened his own company before, at the time when dental professionals only knew one mainstream way of earning money, that was entering into FCPS or opening up their own practice. We have Dr. Monis Mukhtar with us, ladies and gentlemen, who is an oral implantologist. He's a general surgeon. He's also a diplomate from the International Congress of Oral Implantologists, and he's also a clinical supervisor at University of Frankfurt and wears many other hats as well. Dr. Monis, thank you so much for taking out the time for this. Thank you very much for having me on board. I Of really course. appreciate. نہیں میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی یہی عرض کری تھی کہ when I was looking at your credentials in particular, I was thinking, does this man have the time to come on my show? But then when you said yes, I was so happy. So again, thank you for taking out the time for this. My pleasure. تو سر آپ کا جو انٹروڈکشن ہے اس میں جو مجھے پرسنلی سب سے انٹرسٹنگ چیز لگتی ہے وہ آپ کا کلینکل اور انیشیل ایئرز میں نان کلینکل ڈینٹسٹری کے ساتھ ایک لائک سفر, ایک جرنی ہے. تو آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام دیئر. کین یو لائک بریفلی ٹیل اس اباؤٹ یور ارلی career years? Yeah, as a conventional dentist, I graduated the way everybody does. I started my dentistry as a below average student, and I say it very loud. Till second year, third year, I was nowhere in my class. But just in fourth year, I realized that somebody has injected something, or some power has asked me, now the destiny is coming to you. You should get ready. So I just buckle up my belt. I started my things. I graduated with flying colors. آپ نے کہاں سے گریجویٹ کیا؟ I graduated from Buckeye. Okay. You want me to mention the year as well? Sure. Actually, you know what? Let me take a guess. We should maybe let people comment the year of graduation. Sure. But I think you are a graduate of 2010s. Okay. Very vague guess, but if I say I graduated in 2001, I think I'm not sure you will accept it or not. No way. You weren't born by that time, I believe. I was significantly small. So that's what I'm saying. So I graduated in 2001. As like anybody in the industry, even now, I had the same conventional pattern and the pathway of like doing the FCPS, pursuing my career, eventually when I'll get the money, open my clinic. Okay. But as I said, God has destined something else for me. He has planned, He has better planned for me, which I always believe and now tell the people that just be consistent what you are doing, just be persistent and try to be the right place in the right time. So what path did you take if not So basically, it's an accidental finding. As I said, once again, I was never planned this thing. I never planned this thing. My sister just made a CV of me, because being a dentist, we don't know how to make a CV. Elder right? sister? She's my elder sister. Of course. She's an MBA, mashallah. Oh. So she made a CV, and I got it done because I said that there's a new institute called Altamash. They have opened, so they have good opportunity. Altamash us zamane mein start hi hua tha. So I made my CV for Altamash کہ میں وہاں ڈالوں گا, and I get then a post of demonstrator or lecturer, whatever you say. ٹھیک ہے. It's just a start for any dentist. She gave one copy to me, which I couldn't actually send it to Altamash, and she kept one. You did not send it to Altamash? No, I didn't. Oh wow. She actually sent it to some corporate, which I never knew. One sunny day when I was with her, actually, I received a call from a company, and they say, hey, hi, is that Dr. Monis? I was like, yeah, this is Dr. Monis. Because there is because of my spelling, everybody say I Muniz or something, but it's always Monis. So I said, yeah, this is Dr. Monis. She was like, we have received your CV. And I bluntly said, I didn't send it to you. Who are you? Wow. And then my sister was sitting just beside me, and she said,
She was like, I bhai did ruk it ja, for maine you. bheji Please, thi. please stay calm. Acha, so And what kind of a company was it? it was a multinational, one of the largest companies in dentistry at that time in Pakistan, 3M. Now they have shifted. They have just packed up and they left Acha. Pakistan. I think So what was maybe your role exactly? it was the role of a product specialist, which was actually leading towards the head of dental division in Pakistan. Product specialist. Product Sahi. specialist to start with. So I went to my interview, which was not there actually, and I had a small misunderstanding and a quarrel discussion with the receptionist who were sitting there, and I was consistently telling her that today is my interview, and she was like, "Sir, Sir, we are ho gaya." off today. We are off today." Sir, please understand, I And don't we have are- time. We are off today. I was like, "You guys are not good." She was like, "Okay, could you wait for a while because You told her that you guys are not good. Yeah, and then she said, "Could you wait for a while? We have our HR manager. Let me ask him if he can Sahi. accommodate you." I was like, "Yeah, go." What were you doing exactly as a product specialist? So I was basically preaching and practicing the product they have. So 3M is very famous for their adhesives. They are Acha. very well known adhesive line. It's not only in dentistry; it's outside dentistry as well. Sahi. Like cat eyes and many things. Right. They're actually made from the needle to the airplane. They have aerospace technology as well. So this is one of the largest okay. companies. So one of those multinational companies. Exactly. Got Very it. big, and which has just a dental division, just another Got thing. it. So That must have been really interesting for you. It कि was. Nobody but- at that time knew कि ऐसी भी कोई चीज़ कहीं आ Exactly. सकती So है. when I went into the market, all of my juniors, my classmates, they were like, "What is he doing actually?" I don't know, because a guy with a proper ties, with a good ये suit कौन- ये and- कौन से clinic में job ये कर कौन रहे से हैं? clinic में job कर रहे हैं इनकी यार? salary कितनी है? इसका तो और ही खत्म नहीं होता है. इसके तो यार नखरी खत्म नहीं होते यार. इसकी Okay, तो okay. dressing So ही you खत्म had a नहीं होती. market competent salary as well. At that time, I got the best salary anybody could think of, being in a dentistry, बेहतरीन. and I was enjoying it. अच्छा I सर was- मेरा एक सवाल है सॉरी तो एट दैट टाइम हाउ डिड पीपल अराउंड यू लाइक योर सीनियर्स योर पीयर्स एंड योर फैमिली टेक दिस इन्फॉर्मेशन कि भाई 4 साल आपको पढ़ाया है 1 साल हाउस जॉब करके क्लिनिकल इंसान बनाया आप जाके प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बन गए. फैमिली के लिए तो बड़ा मुश्किल था. अच्छा. बट आई कन्विंस देम. मैंने कहा यार अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज माई सिस्टर वॉज देयर. शी वॉज देयर टू कन्विंस रेस्ट ऑफ देम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पाथ ही could ever take. And but with the dental people, there were few dentists, and I still respect them. I think they are no more in the world. Allah Ta'ala उनको जन्नत नसीब करे. They were like, यार मोनिस ठीक है, ये for the time being it's a good thing. You are a young man, you are enjoying it. ठीक But है. dentistry is more rewarding than what you are getting. अच्छा, उस वक्त मुझे ये बात नहीं समझ आती थी ना. आई रियलाइजिंग यार जलते हैं शायद मेरा वजह. ठीक ऐसा है. इन्होंने डेंटिस्ट देखा ही नहीं है. With the passage of time, I realized that they were right, because I got a jump start, which was there, but rest of them were climbing slowly but gradually. And then I realized maybe after 3 years or 4 years कि मैं एक जगह पे स्टैटिक हो गया हूँ. अच्छा सर सॉरी बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इन योर जर्नी तो एक मोटिवेशन अगर आज भी किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास क्लिनिक नॉन क्लिनिकल साइड या कॉर्पोरेट की तरफ जाने की होती है ना दैट मोटिवेशन इज ए मनी एंड बी रूटीन कि ठीक है आपको पता है कि दिस इज अ सेट routine. रूल ऑफ लाइक नंबर ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू डू और ग्रोथ की पोटेंशियल शायद है शायद नहीं है लेकिन जो पैसे आ रहे हैं ना भाई साहब वो बहुत मज़े के वो हैं. अच्छे हैं. तो आप मुझे बताएं कि आपकी क्या मोटिवेशन थी जो फिर 4 साल बाद सीज हो गई क्योंकि पैसे तो तब भी आ रहे थे. देखें, मोटिवेशन पहले भी नहीं थी. एज आई सेड, जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया, आई टोल्ड यू आई वॉज नेवर बीन मोटिवेटेड. इट वॉज एन एक्सीडेंटल फाइंडिंग एन इंटरव्यू. बट वेन आई वेंट इन, सो आई रियलाइज यार क्या बुराई है अगर पैसे अच्छे मिल रहे हैं, कपड़े अच्छे पहनने को मिल रहे हैं. खाली बातें ही करनी है ना अंग्रेजी में. ठीक है. दिस इज वॉट यू वॉन्ट एंड दिस इज वॉट यू डू एंड यू गॉट मनी फॉर दैट. इससे ज़्यादा क्या चाहिए. ओके बट आफ्टर 4 years आई रियलाइज कि यार ओके सीख लिया जितना सीखना था. कम्युनिकेशन आ गई है, प्रेजेंटेशन आ गई है. नाउ व्हाट एल्स कैन वी हैव. डेंटिस्ट्री के अंदर यू लर्न every day a new thing if you are actually eager to learn. ठीक है आई गेट व्हाट यू आर सेइंग. So I just felt monotonous in such a way कि यार I think I'm missing something. And Same. as I said, I Growth. still owe my boss for it. He was a guiding force, and he told me, "Doctor, I have a full faith in you, and I believe you can be a very good dentist. Trust me, go and pursue your That was career." such a personal suggestion. मतलब ये थोड़ा प्रोफेशनल से हट के he was Exactly. being personal. with That's you. what I said. Although I think 3M छोड़े मुझे कम से कम भी 20 साल हो गए, because I सही. think I left 2006 or maybe 2005. 2006 I guess. We are still best friends. We are still in communication for maybe
ہفتے 10 دن ہماری بات ہوتی ہے. رائٹ. تو سر آپ کیا کہیں گے کہ واز دیٹ اے گڈ ڈیسیجن؟ ڈو یو لائک اسٹینڈ بائی یور ڈیسیجن آف ڈوئنگ نان کلینکلس فار سم ٹائم, اور لائک واٹ سجیشن وڈ یو گیو ٹو پیپل ٹوڈے who want to get on two ships? You just go, you should feel کہ یار میں یہ کام بہترین کر سکتا ہوں. یہ فیلنگ ہونا ضروری ہے. This is mandatory. If you feel اچھا یار ڈینٹسٹری میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے پیسے آ جائیں گے, forget it. اچھا, ڈینٹسٹری نہیں, آپ نے ایکسلنس کی طرف جانا ہے, پیسے آپ کے پیچھے آئیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اپنا میرٹ گیج کریں پہلے کہ ہم where is it that we will flourish. ابھی دیکھیں بہت سارے بچے جو گریجویٹ کر رہے ہیں نا, ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے ڈینٹسٹری کیوں لی تھی. ہاں صحیح بات ہے. موسٹ آف دیم آر لائک کہ یار امی ابو نے کہا تھا تو میں نے لے لی. اور کچھ سمجھ نہیں آیا, MBBS نہیں کر سکتا تھا تو ڈینٹسٹری لے لی. صحیح. اکثر وہ بات ہوتی ہے نا کہ یار اچھا ڈینٹسٹری بڑی ریوارڈنگ ہے, سچ پوچھے تو نہیں ہے اگر ہم آج کی بات کریں تو. بالکل. بٹ اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی کریئر جو آپ پورے شوق کے ساتھ کریں, اٹس ایکچولی جسے کہتے ہیں نا وہ ساری دنیا اس کو آپ کی طرف ملانے کے لیے لگ جاتی ہے. اچھا سر, میرا ایک سوال ہے. تو ایک جنرل تھوڑا سا ایک لاجک ہم اکثر سنتے ہیں وچ از مور آف اے بالی ووڈ لاجک, بٹ اسٹل آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یو ہیو ٹو بیکم ایکسلنٹ ایٹ سم تھنگ ان آرڈر ٹو فلرش. ورنہ آپ ایوریج رہیں گے تو آپ کی موٹیویشن بھی ایوریج رہے گی اور آپ کی گروتھ بھی بالکل ایوریج رہے گی. تو از دیٹ, بٹ پھر یہ تھوڑا گرائنڈ کلچر کی طرف نہیں جا رہا, وہ جو تھوڑا سا اننیسیسری ہسلنگ والا نیریٹو ہوتا ہے کہ او نو یو ڈونٹ ڈیزرو اینی بریکس, یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی ورک, یو ہیو ٹو بی کانسٹنٹلی ایکسلنٹ. اچھا دیکھیں, ایکسلنس جو ہے نا, اٹس بائی ورچو آف کنسسٹنسی, رائٹ. صحیح. ایکسلنس از ناٹ سم تھنگ کہ آپ ایک دن صبح اٹھے اینڈ یو سیٹ کہ یار آج میں یہ کام بہترین کر سکتا ہوں. نہیں, اٹ نیور ہیپن دس وے. آپ روزانہ صبح اٹھیں گے, آپ روزانہ ایک ہی کام کو بار بار کریں گے, ایونچولی you will be consistent and excellence will be there for you. I was looking at your the entire کیا بولتے ہیں work history. تو اس میں you worked at multiple practices after like you graduated, جو آپ کے 4-5 سال کے گیپ والا تھا. تو I want to understand کہ یہ جو multiple practices ہیں اس میں because you were a fresh graduate تو آپ کی کوئی base salary as such ہوگی نہیں, یا تو ہوگی یا نہیں ہوگی. تو پھر آپ کا کوئی پیشنٹ فلو بھی نہیں بنا ہوا تھا کیونکہ آپ نے تو نان کلینکلس کیے تھے اتنے عرصے, اور آپ ایک بہت انٹرسٹنگ سیلری چھوڑ کر آئے تھے, اور اب کلینکس اب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ بیٹا یہاں تو نہیں 6 فگر ملنی. تو پھر ہاؤ ڈیڈ یو, یہ فائنینشیل جو گیپ تھا. That's a very good question. So when I was in the multinational, as I said, I didn't leave my dentistry. I was very concentrated in the courses. اس زمانے میں جو ہوتے تھے, پیسے میرے پاس تھے, مجھے خالی اپنے آپ پہ انویسٹ کرنے تھے, بچانے نہیں تھے, میں نے بچایا کچھ بھی نہیں. سو جو بھی کورسز اس وقت اویلیبل تھے بیسٹ پاسبل لوکل, اس کے اندر آئی جسٹ انویسٹڈ اینڈ آئی جسٹ گین دوز نالج. اچھا, اب یہ تھا کہ میرے پاس تھیوریٹیکل نالج ساری تھی. ناؤ آئی نیڈ دا کلینکل اسکلز, رائٹ. کلینکل اسکلز کلینک میں جائے بغیر نہیں آتی. بینگ اے ینگ جنریشن, بینگ اے ینگ گریجویٹ, ایڈیشنل ود دس فیز, جو ابھی بھی آپ کہہ رہی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ میں نے کب گریجویٹ کیا تھا, تو آپ سوچیے کہ 20 سال پہلے میں کتنا سا لگتا ہوں گا. کسی نے بھی کلینک کے اندر مجھے انٹر نہیں ہوتی, یار یہ بچہ اندر کیوں آ رہا ہے, اس کو آپ باہر کھڑا کریں. سو واٹ آئی وینٹ ٹو ڈفرنٹ کلینکس who were actually having orthodontist on board. Oh sorry, I forgot to tell you, ortho was always my first love. میں یہ لوگوں کو بتاتا ہوں, میری وجہ شہرت امپلانٹس ہے, yes, but ortho was first thing which came into my mind when I graduated. Yeah, I wanted to become an orthodontist. صحیح. So when I went to the clinic, میں نے ان کو ایک ڈیل دی. میں نے کہا جی ایک کام کرتے ہیں, میں آپ سے پیسے نہیں لیتا, میں آپ کے کیسز آرتھو کے کروں گا, میرے یہ کریڈینشیلز ہیں, کسی کو اس میں شک نہیں تھا. The work experience I had with orthodontist, kyunki I had my work, I started my ortho career with my supervisor, Allah Ta'ala unko jannat naseeb kare, Dr. Najeeb Siddiqui. He was my mentor, he was my teacher in ortho. So میں نے جب ان کا نام لیا, they was like ہاں یار اس کو کام تو آتا ہے. میں نے کہا میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا, آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے میں کیا کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کے پیشنٹ کو اسٹارٹ فرام دا اینڈ, I'll be the front face, کنونس سے لے کر ٹریٹمنٹ ختم کرنے تک میری ساری رسپانسبلٹی. اگر میں پیشنٹ کنونس نہیں کر سکا تو آپ مجھے وہ پیشنٹ مت دیجیے گا. دس واز دا کانفیڈنس آئی ہیڈ because of my background, what I did, and they were like okay, because they had nothing to lose. But ان کو آپ کے کلینکل اسکل سیٹ پہ شک نہیں ہوا کہ دیکھیں آپ اس کو اس طرح لیجیے نا, اٹس اے گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ. وہ نارملی کسی آرتھوڈونٹسٹ کو بلاتے تھے, واٹ ایور دے چارج 50% وہ آرتھوڈونٹسٹ لے جاتا تھا, رائٹ. یہاں پہ نتھنگ چارج, یہاں پہ آئی ایم ناٹ چارجنگ. کتاب یا میرے کاغذات یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کا یہ ایکسپیرینس ہے, اس نے کیسز کیے ہوئے ہیں اور اس نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اچھا تو یار آرتھو تو ایسے آتی ہے. اچھا میری اس وقت کی شہرت آرتھوڈونٹسٹ کی بن گئی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی.
تو ان کو یہ پتا تھا یار اس کو آرتھو آتی ہے. ٹھیک ہے. صرف چیلنج یہ تھا کہ یار یہ پیشنٹ کو کنونس کیسے کرے گا. اچھا میں نے ان کو یہ کانفیڈنس دے دیا, میں نے کہا یار نہیں کروں گا تو وہ پیشنٹ مت دیجیے گا مجھے. سو ان کے لیے دیر واز ناٹ اینی تھنگ ٹو لوز ایکچولی, اٹ واز اے ون ون سچویشن فار آل آف دیم. مجھے کلینکل اسکلس چاہیے تھی, ان کو پیشنٹ کے اندر آرتھو چاہیے تھی, اور ان کو ایک بندہ چاہیے جو پیسے نہ لے اور فری میں کام کر دے. واٹ ایلس دے لک فار. سو آئی واز دا ون, آئی کیم ان ٹو دا گیم. گاڈ از بین ریئلی کائنڈ ٹو می کہ مجھے آرتھو کے اندر بیسک 4 سے 5 کیسز ہوتے ہیں جو کہ پوری آرتھو اس کے اوپر ہی وہ کرتی ہے. اچھا سر سوری, آپ نے بولا کہ آپ نے بیس سیلری بالکل لی نہیں, تو دیٹ اونلی انہانسز مائی کوسچن کہ ایک تو آپ اتنی انٹرسٹنگ سیلری چھوڑ کر آئے تھے, اوپر سے آپ کلینک سے سیلری بھی نہیں لیتے. اچھا دیکھیں, کچھ پانے کے لیے نا کچھ کھونا پڑتا ہے. مجھے یہاں کیا گین کرنا تھا, مجھے اپنا ایکسپیرینس چاہیے تھا. مجھے کلینکل اسکلس چاہیے تھی کہ میں نے کلینک میں کبھی کام نہیں کیا تھا. مجھے پیشنٹ انٹریکشن چاہیے تھی. کیا کاسٹ تھی, مجھے گھر سے کلینک ہی پہنچنا تھا نا. اچھا الحمد للہ 2 وقت کی روٹی اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا تھا, 3 وقت کا کھانا مل رہا تھا, کوئی ایسی ٹینشن نہیں تھی. تو مجھے کوئی بہت پیسے رکھنے کی وہ نیڈ نہیں تھی. اس وقت جو میری نیڈ تھی وہ یہ تھی کہ یار مجھے کلینک کے اندر اسکل مل جائے اور پیشنٹ انٹریکشن مجھے آ جائے, جو میں نے سیکھا میں اپلائی کر کے دیکھ لوں. اچھا سر, ویسے یہ جو آپ نے بات کری ہے نا, یہ میں نے کافی اور بھی اسٹیبلشڈ پروفیشنل سے سنی ہے کہ اپنے بالکل انیشیل ایئرز میں وہ اتنے ہمبل ہو گئے تھے اپنے سینئرس کے سامنے کہ منی واز دا لاسٹ تھنگ دے ور تھنکنگ اباؤٹ. دے ور اونلی تھنکنگ اباؤٹ کہ آپ کو آتا ہے, مجھے سیکھنا ہے, پلیز سکھا دیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں, اور بیکاز یو ہیو این اپ اینڈ رننگ پریکٹس, آپ کے پاس بھی آبزرورشپس کی سی ویوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہوگی, تو ایک مائنڈ سیٹ آپ نے آبزرو کیا ہوگا جو ہوتا ہے گریجویٹس میں کہ بھائی ہم تو ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, آپ نے ہم سے اسکیلنگ کروا لی 15 منٹ کھڑے ہو کے اور ہمیں کچھ دیا نہیں. اینی وے, میں خود ایک فریش گریجویٹ ہوں, تو میں بہت زیادہ اینٹی نہیں ہوں اس کانسیپٹ کے, بٹ آئی وانٹ یو ٹو کامنٹ آن دس مینٹیلٹی اے لٹل بٹ, کیونکہ آپ کی اس سے بالکل مختلف تھی اور بھی اسٹیبلش پروفیشنلس کی مختلف ہوتی ہے. تو ہاؤ وڈ یو ایڈوائز ینگ پروفیشنلس ٹو ناٹ تھنک ان دیٹ ڈائریکشن؟ یار نارملی ہمارے کلینک کا ایک رول ہے, وی رن اے اسمال ریزیڈنسی پروگرام, جو کہ اب ہم نے کم کر دیا. وی ہیڈ سرٹن کچھ چیزیں ہمیں جسے کہتے ہیں نا بیک لاک ہوئیں یا کک بیک ہوئیں, یا آئی وڈ سے کہ کچھ ایشوز ہمیں آئے تو ہم نے یہ روک دی. واٹ وی یوز ٹو ڈو, ہم فریش گریجویٹ ایک ہائر کرتے تھے. اچھا ہائر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو ایک بیسک سیلری دیتے تھے. اچھا اس کو پھر ہم اس کو ہم پورا ایک سرکل سے گھماتے تھے, وچ اسٹارٹیڈ فرام دا فرنٹ ڈیسک مینجمنٹ. آئی بلیو ڈینٹسٹری کے اندر پیشنٹ مینجمنٹ نہیں سکھائی جاتی ہے. میرے کلینک کے اندر آج بھی ایک ڈینٹسٹ فرنٹ ڈیسک, جو بھی میری جو بھی ریسیپشنسٹ ہے اس کے ساتھ ایک ڈینٹسٹ موجود رہتا ہے. ریزن بینگ اے ڈینٹسٹ, یو کین ایکچولی کنیکٹ ٹو یور پیشنٹ فرام دا ویری فرسٹ ٹائم ہی از ان یور ویٹنگ روم. صحیح ہے. پیشنٹ آیا, نارملی ہمارے کلینک کا رول ہے اوبیسلی دے ہیو ٹو گریٹ دیم, چائے پوچھی, کافی پوچھی, جو بھی ہے. اب اگر وہ ڈینٹسٹ ہے نا ساتھ میں جو بیٹھی ہوئی ہے یا بیٹھا ہوا ہے, آپ کیسی ہیں, اچھا اب آپ نے پیشنٹ کو اندر جانے سے پہلے اس کی جو بھی کوئی انگزائٹی تھی آپ نے اسی وقت جج کر لی کہ یار شی از اینکشس, ہی از اینکشس, بچہ ہے اس کا یہ ایشو ہے. میں پیشنٹ کو دیکھنے سے پہلے میری ایسوسیٹ جو ہے مجھے آ کے بتا دیتی ہے کہ ڈاکٹر یہ 15 منٹ کا پروسیجر ہے, ہاں شی از این اینکشس پیشنٹ, سو یو ہیو ٹو لک آفٹر فرام ہیئر. اوکے, اب ناؤ مجھے اپنا پیس سیٹ ہو گیا, میں نے یہ کرنا ہے. ابھی بیک ٹو دین کہ جی ہمارے پاس جو ریزیڈنٹ آیا, اس نے فرض کریں وہ ریزیڈنسی ہم 3 مہینے کی یا 3 سے 6 مہینے ہمیں رکھا ہوا تھا. اس میں 1 مہینہ اس نے فرنٹ ڈیسک پہ رہنا تھا. فرنٹ ڈیسک میں اس کی رسپانسبلٹیز آر, ایک اس نے پیشنٹ کو کال کرنا ہے آفٹر سرجری فار دا فالو اپ, آپ کیسی ہیں, آپ نے یہ چیزیں لی ہیں نہیں لی ہیں. ایون پیشنٹ کو اپوائنٹمنٹس بھی اسی نے دینا ہے. اوبیسلی اس کے لیے ہیلپ کے لیے ایک ہماری جو فرنٹ ڈیسک مینیجر ہے, شی از دیئر, بٹ شی از دا ون ہو ہیز ٹو ڈو اٹ. شی جسٹ ہیلپ ہر آؤٹ اور ہم آؤٹ کہ جی اچھا ڈاکٹر آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. پیشنٹ آیا, گریٹ کیا, تھوڑی چیزیں پوچھیں, ہسٹری لے لی. فارم ہمارے پاس پورا ایک ٹریٹمنٹ پلان اور ہسٹری کا فارم ہوتا ہے. وہ بجائے اس کے کہ آپ پیشنٹ کو دیں گے جی آپ اس میں دیکھیں, پیشنٹ بہت ساری چیزیں دیکھ کے لاس ہو جاتا ہے. سو شی اور ہی از دا ون ہو ایکچولی فل اپ دیٹ فارم. اب اس کو اس کے بارے میں پتہ لگ گیا, اس نے آ کے مجھے بتا دیا, شی ہیز ڈن ہاف آف اٹ. صحیح. تو دا کمیونیکیشن بٹوین دا پیشنٹ اینڈ دا ڈاکٹر وہ ریلیٹیولی آسان ہو گئی. اچھا بینگ اے ڈینٹسٹ ایز اے فریش گریجویٹ, آپ نے کیونکہ اس کو ابھی ٹریٹ نہیں کرنا ہے تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے. صحیح. آپ کے اندر کا جو ایک ڈر ہے یار پیشنٹ سے کیسے بات کرنی ہے, آپ نے وہ باہر ہی کر لیا. صحیح. 1 مہینے کے بعد دیٹ ڈینٹسٹ ہیز ٹو کم ٹو, ہم نے ٹائپوڈونٹس اور ماڈلس رکھے ہوئے جس کے اندر ہم بیسک چیزیں ان کو بتاتے ہیں کہ پہلے اس نے ماڈل کے اوپر کلاس 1 کلاس 2 کیویٹیز بنانی ہے. اچھا بچے جتنے بھی آتے ہیں سر یہ تو آسان ہے, جب ہم ان سے کہتے ہیں آپ بنا کے دکھائیں, اچھا
میں بہت زیادہ بائی دا بک چلنے والا آدمی ہوں. آئی بلیو جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور جو اتنی ریسرچ کے بعد لکھی ہیں وہ پاگل نہیں تھے, نہ پاگل ہیں. کیونکہ ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا, جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا تھا آپ کسی کلینک پہ جائیں نا, یار کلینکل ڈینٹسٹری الگ ہے, تم لوگ جو تھیوریٹیکل بلشٹ پڑھ کے آئے ہو نا وہ الگ ہے. نو, یہ آپ ہیں جو چیزوں کو امپرووائز کرتے ہیں اور آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار یہ میرے ہاتھ میں چل رہی ہے, دوسرے کے ہاتھ میں چلے گی. مے بی آپ کی قسمت بہت اچھی ہے, آپ کچھ بھی ڈال دیں منہ کے اندر سونا بن جائے, بٹ اینڈ آف دا ڈے جس نے وہ کتاب لکھی ہے اس نے 1000 پیشنٹ کیے تھے یا ان کا وہ لکھا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کے ہاتھوں میں کام کرے گی. اور آپ بھی وہی پڑھ کے گریجویٹ ہوئے ہیں آپ نے. تو موسٹ آف دا ٹائم وی جسٹ آسک دیم کہ بیٹا آپ نا یہ آپ ڈرا کریں گی. اس کا ہم نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ 10 ماڈلز اس نے کرنے ہیں, پھر 10 ٹائپوڈونٹ ہیں, پھر ہم ان کو 10 ایکسٹریکشن ٹول دیتے ہیں. محنت تو کوئی نہیں کرتا. ایگزیکٹلی, اور وہ بھی پے کر کے, ہم اس کو پیسے بھی دیتے ہیں. 3 مہینے کے بعد جیسے تیسرے مہینے اب اس نے کر لیا, اب اس کو ہم کوئی بیسک پیشنٹ دیتے ہیں جس میں اس نے سنگل وزٹ روٹ کنال کرنی ہے, اس نے مین اسکیلنگ کرنی ہے. اب وہاں سے اس کا ایویلویشن پیریڈ شروع ہوتا ہے کہ یار اس کی پیشنٹ کمیونیکیشن اسکلس کیسی ہیں. ٹھیک ہے, پیشنٹ کو کمیونیکیٹ کر پاتی ہے یا کر پاتا ہے, پیشنٹ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, کرتی ہے, اس کے اندر پیشنس کتنا ہے. فرض کریں آفٹر 3 months, اور اس 3 مہینے کو ہم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں کہ یار اچھا اس کو ٹائم نہیں ملا, یہ چیزیں پروجیکٹ کر رہی تھی, ہم 6 مہینے تک ایکسٹینڈ کرتے ہیں. 6 مہینے کے بعد اف شی از دا ون who is capable of doing the way we have taught them, ہم اس کو خود ہی ہائر کر لیتے ہیں. صحیح. اور پھر اس کی ایک بیسک سیلری اس کی ہوتی ہے, اس کے بعد either we add percentage or something, but yeah for a young graduate یہ 6 سے 8 مہینے کا پروسیس ہے. صحیح. اکثر بچوں کے پاس 6 سے 8 مہینے کا پیشنس ہی نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا. یار میں صبح سے آ رہی ہوں, میرا تو کرایہ نہیں نکل رہا ہے, میں تو کچھ کر نہیں پا رہی ہوں, میں تو کچھ کر نہیں رہا ہوں. اور سر یہ والی اپرچونیٹی بھی اتنی زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتی نا, اب آپ بھی ایک ہی ریزیڈنٹ کو لے سکتے ہوں گے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور اینڈ آف دا ڈے اس میں بھی کوئی ایسا ہمیں مل جائے جس کو ہمارا اپنا کانسیپٹ خراب ہو جائے کہ یار ہم تو اتنی محنت کر رہے ہیں, اینڈ آف دا ڈے شی از بلیونگ دیٹ وہ ہم پہ احسان کر رہی ہے. میں نے ہائر نہیں کیا, اس نے مجھے ہائر کیا, تو پھر نا ہمارا وہ ہوتا ہے کہ یار رہنے ہی دو. میرے خیال سے بھی آپ بیٹر آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک فریش ایسوسیٹ ڈینٹسٹ یا ایک آبزرور کا وہ کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو ایک پرنسپل ڈینٹسٹ کو تھوڑا پٹ آف کر دیتا ہے کہ نہیں یہ نہیں چلے گا. اچھا دیکھو نارملی کیا ہوتا ہے, ایون جو فریش گریجویٹ آتا ہے, میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ اس کو مطلب جیسے آئی فیل بیڈ, میں اگر اس کو سکشن دوں, بولوں بیٹا سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤ, بیکاز مجھے فیل ہوتا ہے ڈینٹسٹ ہے, اس کی کم سے کم ایک انٹیگریٹی ہے, میں اس کو ٹھیس نہ پہنچاؤں. یہ میرا پہلا آبجیکٹیو ہوتا ہے. تھینک یو سر. اینڈ آف دا ڈے اچھا اس نے اگر سیکھنا ہے تو ہی اور شی شوڈ بی اسٹینڈنگ اور سٹنگ بائی مائی سائڈ. اور میں اکثر ان سے کہتا ہوں, میں نے کیا کویسچن پیشنٹ کے سامنے نہیں کرنا, بیکاز اتنی کریج اس نے اکٹھی کری ہے کہ وہ تمہیں کھڑا ہونے دے گا, ورنہ پیشنٹ ہیز آل دا رائٹ کہ ڈاکٹر آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل, پلیز آسک ہر ٹو لیو دا روم. صحیح. اب پیشنٹ کے پلاک کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کھڑے ہو کے. اگر پیشنٹ نے یہ کہہ دیا تو یار آئی ایم سوری, میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے. اچھا اکثر بچے آتے ہیں, خیر مطلب اتنے زیادہ بونگے نہیں آتے بیچارے, سمجھا دو تو سمجھ جاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یار تم لوگ جو بھی چیز دیکھ رہے ہو نا, دماغ میں لکھتے رہو یا کاغذ پہ لکھتے رہو. جیسی میں پیشنٹ کا پروسیجر کر کے ختم ہوتا ہوں تو مجھ سے وہ سارے کویشچن پوچھ سکتی ہو یا پوچھ سکتے ہو, مجھے بالکل بھی اعتراض نہیں ہوگا. پیشنٹ کے سامنے نہ پوچھنا ایک چیز. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ سر وہ میں ابھی یہ پروبیشن پیریڈ چل رہا ہے 1 مہینے کا. اچھا سر میں وہ میرے رکشے کا کرایہ مل جاتا. نہیں رکشے کا کرایہ تو ہم نے دے دیا, ہم تو ٹیکسی کا کرایہ دیتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے ہم ان سے کہتے ہیں اچھا یار آپ کہاں رہتی ہیں, اچھا یہاں سے یہاں تک کرایہ کتنا ہے, یہاں سے ٹھیک ہے اتنے پیسے آپ کو ملیں گے, تو آپ کو کرایہ کے پیسے کسی سے نہیں مانگنے. اوکے. کھانا ٹو بی آنیسٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کھلاتی ہے, ہم دوپہر کو کھلاتے ہیں. سر یہ ایڈریس مجھے پھر سے بتائیے گا اپنے کلینک کا. تو اینڈ آف دا ڈے بیسک نیڈ جو ہے نا, اوبیسلی ہم اس کی کافی کا وہ نہیں وہ کرتے ہیں. اب اس میں نا جب بچہ کوئی آتا ہے نا, بچہ یا بچی کہ سر وہ آج جلدی جانا ہے, جا سکتی ہوں, اچھا یہ چیزیں نا ڈینٹسٹ کو پٹ آف کرتی ہیں, بیکاز نارملی واٹ وی ایکسپیکٹ کہ یار تم اسٹرگلنگ فیز میں ہو, تم نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. دے آر موسٹ آف دا ٹائم وہ دے آر انیبل ٹو پروو دیم سیلف کہ ناؤ دے آر آن دا نیڈ. اچھا پھر اینڈ آف دا ڈے میں نے کہا نا کہ ہمارے کلینک کا تھوڑا سا رواج الگ ہے, ہم بہت جسے کہتے ہیں نا ہولسٹک اپروچ لے کے چلتے ہیں. تو میرا پورا اسٹاف وی ٹاک سیم لینگویج, وی ہیو سیم ورڈز موسٹ آف دا ٹائم, ایز اٹ شوڈ بی. اینڈ آف دا ڈے فرام دا فرنٹ ڈیسک ٹو دا ڈینٹسٹ سب کی زبان ایک ہے, سب کا لہجہ ایک ہے, سب کا پروفائل ایک, پروفائل تو نہیں, سب کی جیسے کہتے ہیں نا, ہاں سب کی بات کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. سو وی موسٹ آف دا ٹائم پیشنٹ جب تک میرے پاس آتا ہے وہ ساری باتیں سن چکا ہوتا ہے, تو اس کے دماغ میں نا وہ رجسٹر کرنے کے لیے مجھے جسے کہتے ہیں نا کہ صرف تھوڑا سا بولنا ہے, اینڈ پیشنٹ نوز ایوری تھنگ. موسٹ آف دا ٹائم جو بچے آتے ہیں نا, میں نے کہا نا مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یار اس کی ضرورت کہاں ہے, مجھے تو لگ رہا ہے میری ضرورت ہے.
وین یو ریئلائز دس تھنگ نا یو ور لائک یار آئی ایم بیٹر آف. مطلب میں اگلے کے لیے کوشش کر رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سیکھ لے, بٹ اس کو 6 بجے یا 7 بجے گھر جانا ہے, اس کو صبح جلدی آنے میں ایشو ہے, اس کو تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ ڈاک مجھے ہفتے میں 2 دن کی چھٹی ملنی چاہیے. اچھا ایک چیز اور, پرابلی میرا کلینک اکیلا کلینک ہے, ہم فرائیڈیز اور سنڈیز آف کرتے ہیں. اچھا سنڈے کیونکہ سیٹرڈے سنڈے میں پڑھا رہا ہوتا ہوں, بیکاز یو نو آئی ہیو اکیڈمی, وہ مہینے میں 1 یا 2 سیٹرڈے سنڈیز ہوتے ہیں, تو سنڈے آف ہوتا ہے, اوبیسلی ان کو نہیں آنا ہے. فرائیڈے میں نے ہمیشہ سے کام نہیں کیا, مطلب اس کو آپ فیملی ٹائم کہہ لیں, اس کو آپ ریلیجس ٹائم کہہ لیں, کچھ بھی ہے, فرائیڈے از مائی ڈے, آئی ڈونٹ کم ٹو دا کلینک نارملی. تھینک یو فار گیونگ می یور فرائیڈے. تو جو بھی ہمارے پاس بچہ آ رہا ہے یا ینگ گریجویٹ آ رہا ہے, اس کو 2 چھٹیاں تو مل رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ کہے نا کہ ڈاک مجھے نا سیٹرڈے کو کہیں جانا ہے, تو یو فیل انوائڈ یار, بنتا ہے کہ مطلب آپ کو انٹرسٹ شو کرنا ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ میں نہیں کہہ رہا کہ فری میں کام کرو جیسے میں نے کیا, اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں, بٹ تم پروف تو کرو کہ تم کسی وردی ہو. سر میرے خیال سے ہمارے اینڈ سے, اور میں ہمارے بول رہی ہوں بیکاز آئی اسٹل کنسیڈر مائی سیلف فرام دیٹ لاٹ, میرے خیال سے نا ہمارے اینڈ سے, اور میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی, لیکن مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے پیمنٹ میں آپ کو اپنی زندگی او نہیں کرتے ہیں, تو اٹس اوکے اف یو وانٹ ٹو گو. لیکن پھر بھی آئی اگری ود یور پرسپیکٹیو مور, آئی اگری ود دس پرسپیکٹیو مور کہ ضرورت مجھے آپ کی ہے, آپ کو میری نہیں ہے, اے, اور بی if not this I have no other opportunity to learn. تو یہ 2 فیکٹس اگر میں رجسٹر کر لوں نا, it should humble me enough کہ نہیں جانا کزن کی شادی میں منڈے کو, میں آ جاؤں گی کلینک. دوسرا ایک چیز یاد رکھیے, ڈینٹسٹری از آل اباؤٹ پریکٹسنگ, رائٹ. آپ جب تک کنسسٹنٹ نہیں ہیں, آپ اس کو بار بار پریکٹس نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کو بار بار نہیں دیکھ رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ کم انٹو یور مائنڈ. صحیح. پلس آپ اس کو اس طرح رکھیں, بہت ساری لڑکیاں, میں لڑکیوں کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا خدا نخواستہ, بچے بچیاں اس لیے ڈینٹسٹری کرتے ہیں ایز وی سیڈ ان دا انیشل کہ یار MBBS میں نہیں ملا. دوسرا, بینگ اور ڈاکٹر شادی جلدی ہو جاتی ہے, رشتہ اچھا آ جاتا ہے. اچھا میں ڈس ایگری. اچھا میں نے کہا نا میں اس پہ کھڑا کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں, لیکن اینڈ آف دا ڈے اب کیونکہ اتنے سارے ڈینٹل کالج ہیں, بچوں کو ڈینٹسٹ بننا ہے, تو ڈینٹسٹ تو بہت آ رہے ہیں, ڈینٹسٹری نہیں آ رہی ہے, ڈینٹسٹ بہت آ رہے ہیں. یو ہیو مینی پیپل who are dentists, بٹ ڈینٹسٹری کہاں ہے یار. ڈینٹسٹری میں نے کہا نا لائک اینی ادر پروفیشن, ہمارا کام ہی ہماری اسکلز ہیں. مطلب ہم بیسیکلی کون لوگ ہیں, وی آر بیسیکلی بایو میکینیکل پرنسپل میکینکس ہیں نا, کہ ہم بایولوجیکلی میکینکس کرتے ہیں. دس از واٹ وی ڈو. ہم اگر فرض کریں کلاس 2 فلنگ کر رہے ہیں, اس میں اگر میں نے یہ اینگل نہیں رکھا ہے, کلاس 2 فلنگ ڈزنٹ اسٹے, تو اس کا مطلب ہے میکینکس ہے تب رک رہی ہے. صحیح. ایسے نہیں کھڈا مارا اس میں ڈال دیا. آرتھو اگر ہم کر رہے ہیں, دا سرٹن باڈی موومنٹس, میں اتنی وار بینڈنگ کروں گا تو مجھے اتنا اینگل ملے گا, اتنا ٹپ ملے گا, اتنا ٹاک ملے گا. ونس اگین میکینیکل پرنسپل. صحیح. ایکسٹریکشن میں نے کرنی ہے, مجھے اپنا بائسیپ نہیں استعمال کرنا ہے, مجھے صرف فور آرم موومنٹ دینی ہے آن سرٹن پوائنٹ, تب میں دانت نکال دوں گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں آپ لرن کر سکتے صرف ٹیکسٹ بک سے, یہ تو یو ہیو ٹو کم ٹو دا کلینک, you have to come to the clinic and you have to be patient. میں نے کہا نا جلد بازی جو کہ اس جنریشن میں ہے, بالکل ہے, اس سوال کا جواب ہے ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں پھر بہتر ہے ڈینٹسٹ نہ بنو. نہیں آپ کی بات صحیح ہے. ویسے پتہ ہے نہیں, یہ تو کسی بھی پروفیشن میں اف یو آر ناٹ پیشنٹ, وہ اکثر یہاں پہ دس از دا سیم سینٹینس جو اکثر پروفیشنلز نے ریپیٹ کیا ہے کہ 3 سے 4 سال کا رگڑا اگر برداشت نہیں کر سکتے تو مت آئیں کلینکل فیلڈ میں. اینڈ آئی تھنک اٹ میک سینس ایز دا ہارڈ آف اے فیکٹ اٹ از ٹو ایڈمٹ. اچھا سر, اب تھوڑا سا آپ کے ماسٹرس کی طرف چلتے ہیں, اورل امپلانٹولوجی. تو ابھی تک تو یو ہیو اسٹیٹڈ کہ آرتھو جو ہے وہ واز یور فرسٹ لو, اینڈ آپ آرتھوڈونٹسٹ تھے, یہ وہ, پھر آپ نے سوچا کہ میں امپلانٹولوجی میں ماسٹرز کر لوں بھی جرمنی سے. اچھا امپلانٹولوجی ماسٹرز بھی آپ سمجھو, میں نے اپنی گریجویشن کے تقریباً 12-15 سال بعد کیا ہے. آئی واز ناٹ لائک کہ یار اچھا ابھی پیسے ہیں اور ابھی فوراً کچھ کر لو. پیسے کبھی بھی نہیں تھے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا. اچھا بفور گوئنگ فار ماسٹرز آئی واز پریکٹسنگ ایوری تھنگ اباؤٹ امپلانٹولوجی. اوکے. نارملی امپلانٹولوجی کے اندر کیا کیا میجر چیزیں ہیں جو بچوں کو پتہ ہے ہوا ہوتی ہیں. سائنس لفٹ از اے ہوا, آئی واز ڈوئنگ اٹ. لیٹرل ونڈو سائنس لفٹ, آئی واز ڈوئنگ اٹ. ایکسٹریکشن کیسز, آئی واز ڈوئنگ اٹ. نارمل امپلانٹولوجی, آئی واز ڈوئنگ اٹ. اینڈ وین آئی یوز ٹو آسک پیپل کہ یار میں سوچ رہا ہوں کہ ماسٹرز کر لوں, ابھی یار تجھے ضرورت کیا ہے کرنے کی. ہاں صحیح بات ہے, سب کچھ تو کر رہا ہے, اور مطلب اس سے کیا کر لینا ہے. صحیح. اچھا میں نے جیسے کہا نا کہ دیر از آلویز سم ون ہو واز ڈیسائڈنگ اینڈ ڈیزائننگ مائی ڈیسٹنی. سو آل آف اے سڈن آئی واز جسٹ سیٹنگ آن دا انٹرنیٹ اینڈ ود دس وش کہ یار مجھے ماسٹرز کرنا ہے. میں نے اللہ میاں سے دعا کری,
میرے لٹرلی سامنے, اینڈ دس از ناٹ اے جوک اور یہ کوئی بالی ووڈ اسٹوری نہیں ہے, میرے لٹرلی سامنے فرینکفرٹ یونیورسٹی کا وہ کھل کے پیج سامنے آ گیا. میں نے اس کو سرچ کیا, میں نے کہا یار یہ تو اچھا ماسٹرز ہے. میں نے کہا سرویلنس اس وقت ہوتی نا, ٹارگیٹ ایڈورٹائزمنٹ, ٹارگیٹ ایڈورٹائزنگ اس وقت ہوتی نا جب میں بار بار لکھ رہا ہوتا. یہ صرف میرے دماغ میں تھا اور میری وش تھی. میں نے نہ بولنا شروع کیا تھا نہ موبائل میں. میں نے کہا تھا جیسے آج کل تو موبائل سنتا ہے نا, اچھا بار بار بولو تو تھوڑی دیر بعد وہ ایڈ آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ میرے کمپیوٹر پہ انٹر ہوا, کمپیوٹر نہیں سنتا تھا اس زمانے میں. I think I did my masters in 2012 میں نے اسٹارٹ کیا تھا شاید, صحیح, اور 2015 میں میرے خیال سے اس ٹائم وہ فگر آؤٹ کر رہے تھے. میں نے کہا نا اس وقت یہ اے آئی نہیں تھا اتنا زیادہ, بالکل بھی نہیں تھا, اے آئی تو تھا ہی نہیں اس وقت. تو میں نے یہ ماسٹرز دیکھا, آئی سرچ اٹ تھرو, اینڈ اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جی آپ نے آئٹس کا ایک منیمم بیسک اسکور وہ کرنا ہے, اور اس کی ایک فیس ریکوائرمنٹ تھی. صحیح, اچھی بات یہ تھی کہ اس کے اندر ان کی کمٹمنٹ یہ نہیں تھی کہ تم نے 2 سال یا 2.5 سال یہاں رہنا ہے. اوکے, اس کی بیسکلی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ آپ نے ایک سرٹن پوائنٹ آف ٹائم یہاں آنا ہے, جس میں آپ نے اکیڈمک ساری کمپلیٹ کرنی ہے, جس میں لیکچرز ہیں, ہینڈز آن ورک شاپس ہیں. وہ سرٹن ٹائم کیا تھا؟ وہ تقریباً میکسیمم 15 days تھا. میکسیمم, ہاں میکسیمم 15 days تھا. سن لیجیے. اس کے بعد دین یو ہیو ٹو فنش دوز کیسز. آپ نے وہ اپلائی کرنا ہے اور آپ نے کیسز اپنے یہیں کرنے ہیں. اچھا, وہاں پہ دے ور گیونگ یو دا ایکسپوجر آف دیئر کلینک بٹ دے ور ناٹ الاؤنگ یو ٹو ٹچ دا پیشنٹ. اور یہ موسٹ آف دا ماسٹر جو دنیا میں ہو رہے ہیں, آپ نے لائسنسنگ ایگزام اگر نہیں دیا, کسی میں نہیں ہوتا ہے. میں نے بہت سارے جو 3 سال کے جن لوگوں نے بیچاروں نے کیے, میں نے ان سے پوچھا, کہتے ہیں منیش بھائی ناٹ الاؤڈ. مطلب باتیں ہیں خالی, ہم کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے, اس کا جو نان کلینکل پارٹ ہے سرٹن ایکسٹینٹ, کلینکلی بہت زیادہ کہیں پر ایون یو کے اندر جو 3 سال کا پروگرام ہے اس میں ان کو ٹیمپریری وہ دی جاتی ہے, اس میں لمیٹڈ ایکسپوجر ہوتا ہے, انلمیٹڈ کہیں پر بھی نہیں ہوتا. صحیح. خیر, آئی واز ونس اگین لکی ہیئر کہ میں جب گیا وہاں پہ تو میں یہ ساری چیزیں پڑھ کے آیا ہوا تھا. اچھا, جب میں پڑھنے بیٹھا تو مجھے چیزیں ری ارینج کرنا بہت آسانی ہوئی کہ میں نے ان چیزوں کو ری آرگنائز کیا کہ کیا چیز پہلے آنی ہے, کیا بعد میں آنی ہے, کب میں نے کیا کرنا ہے. یہاں تک کہانی ختم نہیں ہوئی. ہم نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا. میں نے اس کو ایسے ہی پوچھا جب میں آئی سیٹ ود ڈاکٹر کاشف اکرام کہ یار میں تو کچھ الگ ہی سیکھ کر آیا ہوں, یہاں پر تو وہ کہانی نہیں ہوتی ہے. ہی واز لائک, تو پھر میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں ٹریننگ اسٹارٹ کرتے ہیں. He was like, that is when the academy came into being. Because میں نے جب I sat with Dr. Kashif Ikram, he was like, منیش اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, یہ کرا رہے ہیں کورس. میں نے کہا یار مجھے تو لگ رہا تھا بکواس کرا رہے ہیں. کہتے ہیں یار اس کو ہم کنونس کیسے کرو گے. پھر میں بیٹھا, he said کہ تمہیں یقین ہے نا تم نے صحیح کیا ہے, اور اگر تمہیں یقین ہے نا just be consistent, اپنے آپ کو ڈی مورلائز نہیں کرنا, you will get it one day. نہیں تو ایک پوری اکیڈمی اسٹارٹ کرنے کے پیچھے کیا موٹیویشن؟ میں نے کہا نا, I sat with him, I said کہ یار, کہتے ہیں یار تمہیں 2 سال کا ماسٹر تم کرا نہیں سکتے یہاں پر, بھول جاؤ یہ, ہم کوئی کورس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. میں نے کہا یہاں تو 2 دن کے, کہتے ہیں یار 2 دن کا کورس ہے اور پوٹینشیل مارکیٹ بھی فی الحال اتنے ہی پیسے دیتی ہے. صحیح. میں نے کہا لیکن 2 دن میں تو کچھ نہیں سیکھا جا سکتا. He was like, پھر میں نے کہا یار ہم منیمم اتنا کورس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا, میں نے اسی سال ڈپلومیٹ کا ایگزام دیا تھا, تو ICUI کا. تو ونس یو بیکم ڈپلومیٹ تو آپ ان کو اپنی کورس آؤٹ لائن بھیج کے ان سے ایکریڈیشن مانگ سکتے ہیں. اوبیسلی دے ڈونٹ گیو اٹ ویری ایزلی. دس از ون مور تھنگ, اکیڈمی آف اوروفیشل ایستھیٹکس وچ از آر اکیڈمی, اٹس دا اونلی اکیڈمی ان پاکستان دیٹس کورس آر ایکریڈیٹڈ بائی ICUI. تو جب آپ یہ کورسز کر لیتے ہیں تو آپ ان کے فیلوشپ ایگزام میں اور اس میں بیٹھ سکتے ہیں, آپ ایگزامس دے سکتے ہیں. میرے 2-3 اسٹوڈنٹس نے ابھی فیلوشپ ماشاء اللہ کلیئر کیا ہے, تو مطلب دس از آلریڈی پروون. So what courses does this academy offer at the moment? We have one that is a certificate course that's for beginners. It has a 4 session which we completed normally in 4 months. So you have 2 days in every month. So it has treatment planning, diagnosis, basic prosthetic understanding, basic soft tissue management, and surgeries. Okay. So this is the basic skill which anybody need for an implant. Basic understanding. Obviously. And then there is an advanced understanding course which we call it level 2, which we recently did. It got completed. Yeah, I saw the posters for that. Yeah, so that one has the sinus lift, which we actually do the live surgeries we conduct. I do the surgeries and rest of them they can see. We do the extraction socket management, advanced GBRs. So these are the things which we normally do in the level 2 one. So these are the 2 courses currently we are offering under the banner of Academy of Orofacial Aesthetics. That's incredible. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں کہ کنسیڈرنگ کہ یہ چیزیں انڈر گریڈ میں ان کی حد تک اور پوسٹ گریڈ میں ان کی حد تک پڑھائی جاتی ہیں, تو واٹ ایجوکیشن گیپ ور یو ٹرائنگ ٹو فل؟ یار میرے خیال سے انڈر گریجویٹ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا. ڈونٹ گیٹ می رانگ, کیونکہ انڈر گریڈ میں امپلانٹولوجی کا
ہمارے میں نے تو خیر ابھی بچوں سے پوچھا, بہت لمیٹڈ ایکسپوجر ہے بھائی اتنا سا کلینکل تھا. ایکسپوجر تو پیریو کے اندر ایک چیپٹر ہوتا تھا, آئی اسٹل ریممبر, کیرنزا کے اندر, جس کو ہم لوگوں نے آخر میں اسٹیپل تک کر دیا تھا کہ یار یہ غلطی سے بھی نہ کھل جائے کیونکہ اس کا سوال نہیں آتا ہے. ٹھیک, اچھا اب کیونکہ امپلانٹ ڈینٹسٹری ایجوکیشن نہیں, اٹس اے ٹرینڈ, اٹس این اورا. میں نے کہا نا امپلانٹ ڈینٹسٹری از آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ ڈائریکشن. تو ہر بچہ چاہتا ہے یہ میں سیکھوں. انڈر گریڈ میں ٹو بی آنیسٹ یو ڈونٹ نیڈ اٹ بیکاز آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یو ہیو مینی تھنگز ان یور پلیٹ which are the priorities, which are the basic understanding which you should ideally have. Implantology can always come later on and you have nothing to lose actually. پچھلے 10 سال کے اندر یا 15 سال کے اندر امپلانٹولوجی ہیز ایوالوڈ ان سچ اے وے کہ اب ہم جب کورس شروع کرتے ہیں نا تو ایون بہت سارے سینئر ڈینٹسٹ ہمارے کورس میں ہوتے ہیں. مینی ایف سی پی ایس ایز آر انرولڈ ان آور کورسز. آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے کیا؟ ہماری ٹارگیٹ آڈینس پہلے جو تھی وہ صرف پریکٹیشنرز تھے کہ جی جو ایکچولی کر رہے ہیں. اچھا پھر دین بیکاز پہلا جو کورس ہم نے لانچ کیا تھا اٹ واز اے 8 سیشن ڈپلوما, وی یوز ٹو گیو دا ڈپلوما سرٹیفکیشن. اس میں ایشو یہ ہوا آفٹر 2 بیچز دیر واز اے انڈرسٹینڈنگ اینڈ آئی وڈ سے اٹ واز اے رادر مس انڈرسٹینڈنگ ان دا مارکیٹ کہ یار ان کا کورس بہت ایڈوانس ہے, یہ ینگ گریجویٹس کے لیے نہیں ہے. اچھا ٹو بی آنیسٹ ینگ گریجویٹ از دا گروئنگ اینڈ دا ٹارگیٹ مارکیٹ فار اینی ون ہو از ایکچولی ان ٹو دا ایجوکیشن بزنس. سو واٹ وی ڈیڈ, ہم نے ان کے لیے ایک سیپریٹ کورس ڈیزائن کیا. ہم نے وہ ڈپلوما فی الحال آن ہولڈ کر دیا. وی اسٹارٹیڈ ود دس سرٹیفکیٹ کورس, جیسے میں نے کہا بیسک انڈرسٹینڈنگ. دس از دا ون وچ کین بی ویری ایزلی ٹیکن اپ بائی دا ڈینٹسٹ ہو ہیو ڈن دیئر ایٹ لیسٹ ہاؤس جاب. اچھا میں ہاؤس جاب اس لیے کہتا ہوں, جیسے ہمارے پاس پچھلے کچھ بیچز میں ایک آدھ بچے ایسے آ کے بیٹھے جو فائنل ایئر تھے. میں نے کہا دیکھو آئی ڈونٹ مائنڈ یو آر کمنگ ہیئر, دس از این ایڈیشنل نالج, بٹ to be honest there are much more critical things which you need to learn before going for an implant. That's a very honest suggestion. مطلب یہ کسی بھی کمرشل وینچر کے لیے تھوڑا مشکل ہے کہ یار ہم بچے بھگا رہے ہیں, بٹ میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں, میں نے کہا یار تمہارے لیے شاید امپلانٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ تمہیں کلاس 1 فلنگ آنی چاہیے, تمہیں کلاس 2 فلنگ آنی چاہیے, تمہیں اچھی اسکیلنگ کرنی آنی چاہیے. ایون کراؤن کٹنگ تمہیں ابھی نہیں بھی آتی ہے, وینیئرس تمہیں ابھی نہیں بھی آتے ہیں, کیونکہ ہر بچے کو جی میں نے ایستھیٹک ڈینٹسٹری کرنی ہے. ارے یار ایستھیٹک ڈینٹسٹری ہمارے یہاں کتنا پارٹ ہے, اٹس مور آف این ہوا دین اینی تھنگ ایکچولی ایگزسٹنگ. مطلب آپ ہر دانت کو کاٹنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, شیڈ تو آتے نہیں ہیں ابھی میچ کرنے. میں نے کہا نا اینڈ آف دا ڈے اس وقت ہر بچہ جو ہے وہ میں نے ایستھیٹک ڈینٹسٹری کا کورس کرنا ہے, میں نے امپلانٹولوجی کرنا ہے. میں انہوں کہتا ہوں, میں نے کہا اس سے بہت ضروری ہے کہ تم کو ایک چیمبر اوپن کرنا آتا ہو جو کہ تمہیں پتا ہو کہ یار تم نے چیمبر کی دیواریں نہیں پھاڑی ہیں, تم نے پرفوریشن نہیں کری ہے, تم نے ساری کی ساری کینالز آئی کر لی ہیں. دس از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ. اینڈ آئی بلیو فار اے انڈر گریڈ لیول دا تھنگز وچ دے ہیو بین ٹاٹ اٹس گڈ انف. دے ہیو much more in their plate than to add an implant dentistry. جیسے میں I've been invited by Bakai Medical University I think 2-3 سال پہلے. تو میرا ایک لیکچر تھا جس کی آڈینس ہاؤس آفیسرز اور فائنل اسٹوڈنٹس تھے. اب ان میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹ جب گریجویٹ ہوئے تو وہ میرے کورس میں آئے, اینڈ اٹ واز اے جنرل انڈرسٹینڈنگ واٹ ایکچولی امپلانٹ ڈینٹسٹری از. Implant dentistry is not a screwology. Screwology is a terminology which is defined by one of my friends and a big brother, Dr. Kashif Naqvi. میں اکثر وہ ایون ہی از اے پرنسپل آف بحریہ یونیورسٹی. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ایک دفعہ اور انہوں نے میرا انٹروڈکشن اس طرح دیا. وہ اسٹیج پہ تھے اینڈ آئی واز اسٹینڈنگ بسائڈ ہم اینڈ ہی واز ٹیلنگ دی پیپل یو نو ہم سب اسکروالوجی کرتے ہیں, ہی از دا ون ہو ایکچولی ڈز دا امپلانٹولوجی اینڈ آئی ہیو انوائٹیڈ ہم so that you can learn what actually implantology is. اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے. ایک اورل سرجن ایک پوڈیم پہ آ کے اگر یہ بات کہتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت فخر کی, اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل کتنا بڑا ہے جس نے اگلے کو یہ اپارچونیٹی دی ہے. سو میرا مین آبجیکٹیو بھی یہی ہے فار آل دا فورم کہ یو شوڈ ایکچولی لرن دا امپلانٹولوجی اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ اسٹارٹنگ دا اسکرو اینڈ پلیسنگ دا کراؤن. اچھا سر, آئی ہیو اے کویسچن. تو ایک ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹ چلانے کے چیلنجز وڈ بی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایز اپوز ٹو رننگ یور پریکٹس. تو پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو مینیج دا ٹو کنسیڈرنگ بوتھ آف دیز آر فل ٹائم. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اکیڈمی بھی آپ کی فل ٹائم ہے, آپ کی کلینک بھی آپ کی فل ٹائم ہے, اور پھر یو آر آلسو سپروائزر ایٹ لائک یونیورسٹی. یار دیکھیں جو یونیورسٹی کی سپروائزرشپ ہے نا اٹس سم تھنگ جو مطلب اگر کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے ہو از اسٹڈیئنگ دیئر تو اس کی سپروائزرشپ کا لیٹر مجھے آتا ہے. مطلب اٹس ناٹ لائک کہ مطلب میں بلا وجہ کو جھوٹ نہیں بولا کہ جی میں کوئی ریگولر ہوں, مطلب اٹس ناٹ سم تھنگ اے ریگولر ٹاسک. اچھا تو اتنا وقت نہیں لیتا ہے آپ کا. اٹ ڈزنٹ, اور مجھے صرف اس کے کیسز دیکھنے ہوتے ہیں اور اپروو کرنے ہوتے ہیں. سو دیٹس ناٹ سم تھنگ ویری ٹائم ٹیکن. اب آ جاتی ہے کلینکل ڈینٹسٹری. اچھا میں اپنے کلینک کے اندر 90% اینڈ آئی ریئلی مین اٹ 90% امپلانٹ ڈینٹسٹری میں کر رہا ہوتا ہوں. 90% میں دیٹ انکلوڈ
basic implant, sinus lift, soft tissue grafting, hard tissue grafting, sometime extraction if that needed. While باقی جو کام ہیں جیسے کراؤن کٹنگز ہیں, اینڈوز ہیں, فلنگز ہیں, یہ میری ایسوسیٹ کر رہی ہوتی ہیں. شی از اے ریسٹوریٹو ڈینٹسٹ اسپیشلسٹ. سو میرے کلینک کے اندر میری جو نیڈ ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ میں اگر چاہوں تو سیٹرڈے سنڈے اپنا پڑھانے کے لیے نکال سکتا ہوں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آئی ٹرائی ٹو ٹیچ واٹ ایور از اویلیبل جسٹ یسٹرڈے. آئی ڈونٹ ٹرائی ٹو کیپ تھنگز. اچھا یار میں نے یہ 10 سال پہلے پڑھا تھا تو پہلے میں یہ پڑھاؤں گا, نہیں. آئی جسٹ کیپ آن ریسرچنگ تھنگز واٹ ایور از نیو, واٹ ایور از کمنگ. ہمارا فرینکفرٹ یونیورسٹی میں ایک سپروائزر تھا, وہ یہ کہتا تھا دا نالج آف یسٹرڈے مے بی اے فینٹیسی آف ٹوڈے, بیکاز جو تم نے مے بی 10 سال پہلے پڑھا تھا وہ آج ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. تو اگر تم آج بھی وہ 10 سال پہلے والی چیز پڑھ رہے ہو اور پڑھا رہے ہو تو تم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو, اگلوں کو بنا رہے ہو. ہماری یہاں ابھی بھی جو کتاب دیکھیں, یہ سب ہم کو پتہ ہے, چیزیں جتنی فاسٹ موو کر رہی ہیں, جو سی کتاب میں آتی ہے وہ ایکچولی 5 سے 10 سال بعد آتی ہے. ورنہ یو نارملی ہیو آرٹیکلز, یو نارملی ہیو تھنگس. پبلشنگ اے بک اور having it in the market and having it in your course book, وہ جو چیز ہے وہ یا تو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو 10 سال پہلے ہو کے ختم ہو گئی ہوتی ہے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا پھر کوئی ایسی چیز ہے کہ اچھا اس نے تو ایسے ہی رہنا ہے. اب جیسے ڈرلنگ ہے, ڈرلنگ پروٹوکالز مور اور لیس سیم ہے, بٹ اب نئے امپلانٹس ایسے آ رہے ہیں جس میں انہوں نے وہ چینج کر دی ہے. صحیح. تو مطلب بیسک سائنس وہی ہے کہ جی ہم نے بون ڈرل کرنی ہے, بٹ اس کے اندر اگر میں نے اب ٹائپ 3 بون ڈرل کرنی ہے تو وہ الگ طریقے سے ہوگی. پھر اوبیسلی پڑھانے والے کے لیے بھی انٹرسٹنگ رہتا ہے نا, کیونکہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی جسٹ لرن اینڈ آئی ایم موٹیویٹڈ ٹو ٹیل اٹ ٹو ادر پیپل. اینڈ دیٹس واٹ آئی ڈو فار مائی آل دا اسٹوڈنٹس. میں ان کو یہ کہتا ہوں, میں نے کہا یار یہ چیز مجھے کل رات کو پتہ چلی تم لوگوں کو بتانے سے پہلے, کہ بیکاز آئی واز اپگریڈنگ مائی لیکچر اور آئی ریئلائز کہ یار دس از سم تھنگ نیو, یو شوڈ آلویز لرن اباؤٹ اٹ. آئی ایم شیور دیٹ مسٹ بی مور فن دین ڈوئنگ دا کنونشنل ٹیچنگ کے یہ لکھا ہے اس کتاب میں. اچھا آئی ہیو اے کویسچن. سو یو مسٹ ہیو نوٹس کہ اسپیشلی ود دی ایمرجنگ ٹرینڈ آف لرننگ تھرو سوشل میڈیا, دیر آر مینی لائک not very senior professionals who have started their own pages and they're trying to teach the awamun nas about dentistry and the undergraduates as well. تو پہلے تو آپ مجھے یہ میرے 2 سوال ہیں, ایک اس ٹیچر کے پرسپیکٹیو سے اور ایک لرنر پرسپیکٹیو سے. تو پہلے تو آپ مجھے لرنر پرسپیکٹیو سے بتائیں کہ what do you think this is a good development in the field of education کہ social media has become a way of learning now? یار دیکھیں میں یہ مانتا ہوں اینی تھنگ جو کہ مستند ہے, مطلب آپ کو بیسیکلی کوئی بھی چیز فالو کرنے سے پہلے یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ضرور رن کر لینا ہے کہ اس کی سورس کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہے نا کہ میں اندھی تقلید کر رہا ہوں کہ مطلب مجھے یہ بندہ پسند ہے اور میں بس جو یہ کرتا ہے میں وہ کرتا ہوں. اچھا لیول آف ایجوکیشن کے اندر یا لیول آف ایویڈنس کے اندر دس از دا لوئسٹ لیول آف ایویڈنس, جسے ہم ایکسپرٹ اوپینین کہتے ہیں. جیسے جو ہائرارکی ہے کسی بھی ایویڈنس کی, اس میں جو سب سے لوئسٹ لیول ہوتا ہے نا وہ ایکسپرٹ اوپینین ہوتا ہے. اچھا ہماریاں مطلب سب سے اوپر, ہاں وہ ہماریاں ایکسپرٹ اوپینین از دا ون. یار وہ میرے ٹیچر یہ کرتے تھے. اچھا میں ایون اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ یار میں بھی کچھ کر رہا ہوں نا, تو پہلے مجھ سے پوچھو کہ میں یہ کر کیوں رہا ہوں. میں نے کہا اس کے بعد یہ کرو. آئی پریفر کہ یار تم بھی عوام الناس میں سے اشرف المخلوق ہی ہو نا, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے, تو مے بی سم ٹائمس تمہارا دماغ مجھ سے اچھا کام کر رہا ہو, تو شاید تم اگر کوئی سوال کرو تو میرے دماغ میں بھی ہے ہائے میں یہ کنسسٹنٹلی ایک ہی دفعہ سے کیوں کرے چلے جا رہا ہوں. صحیح. تو دیز آر دا تھنگ, یو چیلنج یور اون سیلف اینڈ یو چیلنج ادر. یس انڈر گریڈ لیول پہ اٹس ناٹ ریکوائرڈ اینڈ یو شوڈ ناٹ ڈو اٹ, ادروائز یو ول ہیو اے سپلی. انڈر گریڈ لیول پہ یو شوڈ ناٹ ڈو اٹ, بٹ ان اے پوسٹ گریجویٹ لیول آپ کا راستہ آپ نے خود چننا ہے, آپ کی جو منزل ہے اس کا تعین آپ نے کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بھائی ہم کچھ بھی کرتے ہیں, فرض کریں ہم کپڑے لینے جاتے ہیں, ہم کتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ یار یہ ادھر کتنے کا مل رہا ہے, یہ ادھر کتنے کا مل رہا ہے, مجھے کیسے. تو یار جب کوئی چیز سیکھ رہے ہو تو تم ریسرچ نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا از اے گڈ پلیٹ فارم, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بٹ سوشل میڈیا کے اندر سب کچھ اویلیبل ہے. صحیح. اٹس اے بہتا ہوا دریا جس کے اندر آپ کو اچھی چیزیں ہی مل سکتی ہیں, اس میں آپ بری چیزیں ہی مل سکتی ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا چنتے ہو, اور جب آپ کو تمیز ہوگی تبھی آپ اس میں صحیح چیز اٹھا سکتے ہو. اگر آپ کو تمیز نہیں ہے تو بس جو چل رہا ہے وہ آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا تو اس میں جو اب دوسرے پرسپیکٹیو کی بات کرتے ہیں, جو ٹیچر پرسپیکٹیو ہے, دا پرسن ہو ہیز میڈ دیئر اون انسٹاگرام اکاؤنٹ. اچھا ایک جو آپ نے بات کری نا ایکسپرٹ اوپینین کی, تو وہ میرے خیال سے ٹیچرز اور پروفیسرس کے کانسیپٹ لینے میں تو ویلڈ ہے, لیکن اگر میں سوشل میڈیا پہ کوئی چیز لرن کر رہی ہوں فرام اے رینڈم انڈین پرسن جس نے بس ایک دانت لگایا ہوا ہے اپنی ڈی پی میں, تو میرا اس انسان سے کوئی ریلیشن شپ کریٹ نہیں ہوا ہے, بس وہ اس کے کانٹینٹ سے ہے, وہ اس میں اس کی کوالٹی کتنی اچھی ہے اور اس نے بنایا کتنا انگیجنگ ہے. اب اس کی کانٹینٹ
کنٹینٹ کی جو ٹروتھفلنیس ہے وہ میرے لیے ابھی بھی ایک کویشچن مارک ہے, بٹ دیٹ از ناٹ واٹ لرنر یوزلی گوز ٹورڈز اگر کوالٹی اچھی ہو. بٹ فرام ٹیچر پرسپیکٹو ٹیل می کہ آپ کے حساب سے somebody who is willing to like teach, ان کو لگ رہا ہے ان کو بہت آ گیا ہے اور وہ سکھانا چاہ رہے ہیں, تو how do you suggest somebody approaches this pathway? کہ دیکھیں ہمارے یہاں نا ہر آدمی کے اندر نا ایک ٹیچر تو بیٹھا ہوا ہے. اچھا جس کو تھوڑا سا آتا ہے نا وہ شروع تو ہو جاتا ہے, اس میں آپ کو صرف موقع ملنا چاہیے, رائٹ. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ضمیر الاؤ کرتا ہے نہیں کرتا ہے. اگر آپ کا انر کانشنس الاؤ کر رہا ہے کہ یار ہاں جو میں پڑھا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے صحیح آتا ہے, رائٹ, اگر تو اندر سے آواز آتی ہے ہاں, تو میرے حساب سے اس میں کوئی برائی نہیں. بٹ اگر میں خود کانفیڈنٹ نہیں ہوں, میں نے ایک چیز کل پڑھی اور میں آ جا کے آگے شروع کر رہا ہوں, نہ میری کوئی انڈر لائن ریسرچ ہے, نہ میرا خود اس کے ساتھ کوئی ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں وہ کر بھی کیسے سکتا ہوں. بیکاز ایز آئی سیڈ بیفور کہ جب میرا مائنڈ ہی تیار نہیں ہے تو میرا ہاتھ کام کیسے کرے گا. جب میرا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے, ایک چیز میں نے وربل سنی جی, میں اس میں گیا تھا, انہوں نے مجھ سے یہ کہا اور میں نے وہ کرنا شروع کر دی. اچھا, نہ میرے مائنڈ کو یہ بات پتہ ہے, نہ میرے مائنڈ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, نہ میں نے اس کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ ورک کیا ہے, نہ میں نے کوئی ریسرچ کری, مطلب میں کنونس نہیں ہوں, جسٹ فار دا سیک آف کہ یار یہ نئی چیز ہے ٹرائی کرو. اچھا, ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کے لیے آپ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کر سکتے ہیں, بٹ ساری دنیا کو یہ بات بتانا شروع کر دو جس کو ابھی تم نے خود ٹرائی نہیں کیا, میرے خیال سے وہ جسٹیفائڈ ہی نہیں بنتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. دیر آر مینی پیپل ہو آر ڈوئنگ نیو تھنگس, مے بی شاید وہ آج ریسرچ نہیں ہے 10 سال بعد بن جائے گی, تو اسی لیے آپ کو یا تو انتظار کرنا آنا چاہیے کہ یار ایک دفعہ اس کو اوتھینٹک تو ہونے دو نا, پھر یو شوڈ ٹرائی. جیسے میں نے بہت ساری چیزیں, ہمیں فرینکفرٹ یونیورسٹی میں سب چیزیں سکھائی نہیں گئیں, بٹ اچھی بات اس پروگرام کی یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی نیا ہو رہا ہے they try to bring into that university. They will tell you everything. They will try to bring it up. Now it's your choice, you want to do it or not. Sir, this is incredible نا, اور یہی میرا مسئلہ رہا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے, جو رہا ہے کہ انوویشن سے نہیں واقف کرواتے ہیں. لائک اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی, فار ایگزامپل دس ڈسکشن آئی ہیڈ ملٹیپل ٹائمز ود ایوری اینڈوڈونٹسٹ دیٹ ہیز کم ہیئر کہ کیوں ہماری او پی ڈیز میں مائکروسکوپ نہیں ہے. مائکروسکوپ کے بغیر آر سی ٹی از ناٹ کنسیڈرڈ ویلڈ اکراس دا ورلڈ, اکراس دا گلوب. ہم زیادہ اسپیشل ہیں, ہم لائک نہیں, ہماری آنکھیں سب سے اچھی ہیں, ہماری آنکھیں بہت ہماری آنکھیں بہت اچھی ہیں. آپ مائکروسکوپ کی بات کریں, دیکھیں ہمارے یہاں تو ابھی تک اسٹوڈنٹ لیول پہ ایون لوپس بھی کمپلسری نہیں ہے. او یا آپ سر, کسی بھی ہماری فینٹم لیبس جو ہے نا, جو ہیں وہ ایچ ای سی کے راؤنڈ سے پہلے تو اچھی ہو جاتی ہے. فینٹم لیب جہاں تک ہے جو بھی ہے, چلو وہ تو تمہارا کورس کا پارٹ ہے. لوپ از سم تھنگ, جیسے جب تک میں لوپس نہیں استعمال کرتا تھا میرے حساب سے بھی دنیا ٹھیک ہی دکھتی ہے یار. جب میں لوپس پہ میں نے کام کرنا شروع کیا, I was like this is another direction. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ لوپ کے بغیر بندہ کام کیسے کر سکتا ہے. اچھا, یہ آپ جو مائکروسکوپ کی بات کرتے ہیں, یہ تو آپ جسے کہتے ہیں نا, یہ تو آپ ایکسٹریم کی بات کر رہے ہیں, مطلب یہ تو ایکسیلنس ہے. ہاں, آپ پیچھے آ جائیں نا, اگر آپ ایک اچھا لوپ استعمال کر رہی ہیں کم سے کم آپ کو کنال نظر آئے گی. ٹھیک ہے, ود مائکروسکوپ یو کین ڈیفینیٹلی گو ٹو نیکسٹ لیول, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کالج لیول کے اوپر میں یہ بات کروں, بیکاز آئی ایم ناٹ این ایکڈمیشن نائدر آئی ایم انوالو ود اینی سچ ایجوکیشنل ایکٹیویٹی جو کالج ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ پہلے یہ سمجھیں کالجز ہمارے یہاں جتنے بھی ہیں ان کا ایک سرٹن بجٹ ہے یار. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کی ساری چیزیں لا کے رکھ دیں گے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ یار 50 بچے ہیں, 50 بچوں سے وہ اتنی فیس لے رہے ہیں. ایک کالج ہے, اٹس اے پراپر انفراسٹرکچر, اس میں آپ کے پاس ملٹیپل ٹیوٹرز ہیں جو کہ کچھ پارٹ ٹائم ہے, کچھ فل ٹائم ہے, ان کو فیس دینی ہے. دیر آر سرٹن تھنگز وچ آر بین رن, دے نیڈ سرٹن فائنانسز. ہم اگر یو ایس بیسڈ یونیورسٹی کا کرائٹیریا پاکستان بیسڈ یونیورسٹی کے اندر ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمپیئر, میرے خیال ظلم ہے یار. وہاں پہ $1 سے $2 lakh فیس ہے. ہم 2 سال جو بچے بیچارے ڈی ڈی ایس ایکسٹینڈیڈ کرنے جاتے ہیں, ذرا پوچھیں نا آپ کے اس میں کچھ لوگ آئیں گے یا کچھ ہوں گے جنہوں نے کیا ہے ایونچولی, آپ پوچھیں فیس کتنی, بیچارے 10 سال 20 سال تک خالی وہ لون اتار رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں فیس اسٹرکچر ایک نارمل آدمی سے ابھی بھی زیادہ ہے, بٹ آپ اس کو دوسری سائڈ پہ بھی دیکھیے. نہیں, لیکن گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں تو کافی کم ہے. اینڈ آف دا ڈے فیس بہت کم ہے. گورنمنٹ بہرحال, جیسے جہاں تک مجھے پتا ہے ڈاؤ کے اندر ایک مائکروسکوپ ہے. نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے, اور بھی بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ ہے. اب اس کو یہ سمجھیے نا, فرض کریں بینگ اے اسٹوڈنٹ, آپ کو پہلے مینول سکھایا, ایک پاتھ وے ہے. مینول سے کیا ہوتا ہے, آپ کی جو ڈیکسٹیرٹی ہے وہ امپروو ہوتی ہے کہ یار مجھے مینول پتہ لگ گیا, رائٹ. پھر وہ آپ کو روٹری کی طرف لاتے ہیں کہ جی یار اب روٹری سے, کیونکہ فرض کریں آپ کی مینول ڈیکسٹیرٹی نہیں آئی ہے, تو آپ ایپکس سے پہلے, فرض کریں ایپکس لوکیٹر نہیں ہے آپ کے پاس, کل وہ کسی کلینک میں جاتی ہیں لوکیٹر نہیں ہے,
جو لوگ ہاتھ سے اینڈو کرنا سیکھتے ہیں وہ ایپکس تک پہنچ کے ان کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, بیکاز آپ کا پاتھ وے ڈیولپ ہو جاتا ہے ونس اگین ہیئر کہ یار مجھے پتہ لگ گیا. بہت سارے لوگ پہلے جب بھی کہتے تھے نا یار مجھے پتہ لگ جاتا ہے میں مطلب بکواس کر رہے ہیں یار, جھوٹ بول رہے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہوتا. اٹس اے مائنڈ دیٹ کنٹرولز ایوری تھنگ. سو یور ہینڈ نوز کہ یار میں کدھر آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اشخاص دی ہیں, ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اچھا جتنی چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں آپ بہتر ہوتے جاتے ہیں, بٹ اگر نہیں ہے آسانیاں تو بیسک تو پتہ ہونی چاہیے. فرض کریں مجھ جیسا آدمی اینڈو کرنے بیٹھ جائے, میں تو 5ویں کنال ہی نہیں ڈھونڈ پاؤں یار. اب تو مطلب یہ چیز آپ کے بڑے سارے لٹریچر میں آ گئی ہے کہ آپ کی 60-70% اس کے اندر 5ویں کنال ہوتی ہے. میں تو یہی سوچتا رہا ہوں 5ویں کیا, مجھے تیسری نہیں ملتی. یہ میں نے کہا نا یہ تو میرا نالائق پن ہے نا. اب میں جو کہ یہ بیسک بھی نہیں کر سکتا, مجھے آپ مائکروسکوپ بٹھا دیں گے تو میں نے کون سے چھکے مار دینے. آئی بلیو کہ کالج لیول کے اوپر نا آپ کو اتنا یو شوڈ لرن ٹو لرن ایٹ انڈر گریڈ لیول. اچھا آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ یار میں نے, کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر جو بندہ پوسٹ گریجویٹ کر کے نکلتا ہے نا وہ عقل کل نہیں ہو جاتا, رائٹ. وہاں پہ یہ ہوتا ہے ناؤ ہی سیز کہ یار میرا ایک تیسری ڈائریکشن کھل گئی ہے, اب میں ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے سوچنا شروع ہو رہا ہوں. اینڈ دین ہی لک فار ملٹیپل کانفرنسز, ملٹیپل کورسز. ہمارے یہاں کیا ہے, میں نے پوسٹ گریجویٹ کر لیا, میں اب عقل کل ہوں, اب میں دنیا کو پڑھاؤں گا اور میں یہاں پر صحیح ہوں. ہمارے یہاں یہ جو بلڈ لائن چلتی آ رہی ہے اس کو صرف چینج کرا جانا چاہیے. باقی میں کسی بھی انڈر گریڈ انسٹیٹیوٹ کے خلاف نہیں ہوں. واٹ ایور دے آر ٹرائنگ ٹو پرووائڈ یو ود دا لمیٹڈ ریسورسز دے ہیو, دے آر ڈوئنگ دا بیسٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے بولا نا کہ انڈر گریڈ لیول پہ یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو لرن. ایگزیکٹلی. تو انوویشن اور اسٹیٹ آف دی آرٹ والی جو چیزیں ہیں اس کے لیے پھر پرہیپس پوسٹ گریجویشن از. ایگزیکٹلی. پلس آپ سوچیے نا کہ اگر آپ نے اپنا ڈائمینشن اور ڈائریکشن اسٹریٹ رکھنا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے یار میری منزل وہ ہے, اور آپ کو اگلوں نے سکھا دیا کہ منزل تک پہنچنا کس طرح ہے, منزل تک نہیں پہنچایا, کیونکہ 4 سال میرے حساب سے انف نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ کو منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی مل گیا ہے نا, آئی بلیو یو ہیو لرن دا رائٹ وے, رائٹ, یو ہیو ہیڈ اٹ, آپ نے وہ حاصل کر لیا ہے. اچھا سر, دیر آر جسٹ 2 more things that I want to touch base on. ایک تو یہ کہ اب میرے خیال سے we had a wonderful discussion, لیکن now there are 2 comments about you that are like very prevalent in the dental fraternity, and I want to touch on both of those. پہلا تو یہ کہ even though you are a very renowned oral implantologist, but you are also very keen on periodontology and soft tissue management in particular, right? So I want to understand کہ یہ جو the like your concept of soft tissue management and the importance of understanding perio health before going towards any procedure, let alone implants, especially implants, did that come after you got done with your masters? Yes, it does. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ ہماری نا اکیڈمی کا ایک رول ہے, there is a statement which we say we don't talk about centimeters, we talk about millimeters. اچھا, we don't talk about centimeters, we talk about millimeters. So that means امپلانٹ ڈینٹسٹری میں کوئی بھی چیز سینٹی میٹر میں بھی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے جب جنرلی بات کرتے ہیں یو نیڈ 2 millimeter آف سافٹ ٹیشو اراؤنڈ یور امپلانٹ, یو نیڈ 2 millimeter آف بون اراؤنڈ یور امپلانٹ, you are looking at 10 millimeters length of implant, you are looking at 4 millimeter diameter of implant, so everything is in a millimeter. اچھا اگر آپ ملی میٹر کو ایکچولی اسکیل پہ دیکھیں تو یو کانٹ ایون سی اٹ انلیس یو فوکسڈ اٹ, رائٹ. اچھا ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو ٹیون کر لیتی ہیں, رائٹ. ایز اے جنرل ڈینٹسٹ لوپس از ون تھنگ وچ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ. آپ نارملی میرر پروب ٹویزر ہم سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے, منہ میں لے کے گھستے ہیں. اب آپ ایک میرر لے کے گھوم رہی ہیں, آپ کے پاس پروب نہیں ہے, یو این سی پروب یا مشیگن پروب, کوئی پروب آپ نے لے لی, آپ ناپ ہی نہیں سکتی کہ آپ دیکھ کیا رہی ہیں, کیونکہ یو ڈونٹ ہیو اے کانسیپٹ کہ یار مجھے دیکھنا کیا ہے, میں میجر کروں گی کیسے, میں کیا مطلب میں کس چیز کو کس سے میجر کرنا چاہ رہی ہوں, رائٹ. So if you have a probe, that's a periodontal probe, any of them, whichever is available. Now you can check, اچھا یار اس کے پاس 3 millimeter of tissue available ہے, اس کے پاس 2 millimeter of tissue loss ہے, اس کے پاس 6 millimeter of probing depth ہے, اس کا مطلب ہے اس کے پاس اتنی بون نہیں ہے. اچھا ایکس رے comes after way. پہلے تو آپ نے اورل ایگزامینیشن کرنا ہے نا, آپ نے اس کے بعد پھر ایکس رے لے کے دیکھا اچھا یار کتنی چیزیں ڈیپ ہیں کتنی نہیں ہیں. اینڈ وین یو آر پلاننگ ٹو کریٹ ایوری تھنگ, میں اپنے پیشنٹ کو ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں آپ کو سوچ سمجھ کے بنائی تھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہڈی دی, ہڈی کے اوپر دانت دیا, ہڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو سافٹ ٹیشو دیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں کریٹ کی نا, مطلب ہی میڈ ایوری تھنگ دا بیسٹ واٹ یو کین ہیو. ایگزیکٹلی. سو واٹ آئی ڈو, آئی ٹرائی ٹو کریٹ اٹ آل بائی دا ورچو آف مائی اسکلز واٹ آئی ہیو اینڈ بائی دا گریس آف گاڈ. سو میں پہلے سافٹ ٹیشو کروں گا,
پھر اگر ضرورت ہوگی تو ہارڈ ٹیشو اور امپلانٹ کا نمبر آئے گا. تو مے بی اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں ایسے کروں گا اور آپ کا دانت لگ جائے گا, اٹ وڈنٹ ورک لائک دیٹ. ایک چیز پیشنٹ کا ہمیشہ آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب درد کتنا ہوگا. اچھا یہ ہمارے کلینک میں نا بڑا بولڈ اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا, وی ایکچولی بلیو پین لیس ڈینٹسٹری, اور ہم اس کو اتنا لاؤڈ اناؤنس کرتے ہیں کہ میں اپنے پیشنٹ سے ایک بات یہ کہتا ہوں, میں نے کہا آپ نے پیمنٹ تو نہیں کری ہے نا, آپ پیمنٹ باہر جا کے کریں گے نا, آپ کو اگر درد ہو تو آپ ایسے نہ دیجیے گا. دس از دا کانفیڈینس وی ہیو in managing the pain in the patient's mouth and doing the things which we are doing. So we've been doing this soft tissue grafting and thing obviously since I graduated. اچھا اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی عقل کل تھا اور پہلی دفعہ آیا, لوگوں نے سافٹ ٹیشو ٹرائی کیا ہے. اچھا ہوتا کیا تھا یار, سافٹ ٹیشو کے بعد پین بہت ہوتا ہے. I want to understand, یہی بات میں کرنے لگی تھی کہ I want to understand کہ what was lacking that you thought کہ اچھا اس بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے سافٹ ٹیشو مینجمنٹ میں, and this is the conversation that ریزن کیا تھا. ہمارے یہاں جو بھی اولڈ اسکول امپلانٹولوجسٹ تھے they were doing everything ماشاء اللہ. ایشو یہ تھا کہ پیشنٹ کے اینڈ پہ نا پیشنٹ واز ناٹ ایکسیپٹنگ اٹ ایز اے ٹریٹمنٹ. اچھا اب جیسے میرا پیشنٹ آتا ہے, میرے پاس پیشنٹ آیا, میں نے اپنا ٹریٹمنٹ پلان دیا پیشنٹ کو کہ جی میں آپ کی یہ کروں گا. میں پیشنٹ کی ایڈوائز نہیں سنتا ہوں, میں البتہ ٹریٹمنٹ کے لیے آئی ول گیو دیم دا چوائسیز, واٹ ایور ہی سلیکٹ ویل گو فار اٹ. ہم کبھی بھی کوئی چیز امپوز نہیں کرتے اس کے اوپر, مطلب ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یار آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے. اب فرض کریں وہ کہتا ہے, اس میں پک اینڈ چوز کرے کہ ڈاکٹر صاحب ہاں میں نے امپلانٹ ڈلوانا ہے لیکن میں بون گرافٹنگ نہیں کرنی ہے, آئی سے نو. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بون گرافٹنگ کر لیجیے, آپ میرا سافٹ ٹیشو نہ کریے, آئی سے نو. اچھا اب آپ اس میں کیا ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, اب میں ان سے کہتا ہوں, میں نے کہا آپ پہلے یہ بتائیے کیا مسئلہ پیسے ہے یا مسئلہ کوئی اور ہے. مطلب آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ اینڈ بلانٹ. دے ور لائک نہیں ڈاکٹر صاحب پیسے تو میں آپ کو ویسے بھی دے ہی رہا ہوں. اچھا پھر مسئلہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, درد ہوگا. میں نے کہا چلیں یہ میں گارنٹی دیتا ہوں, اف آئی کین مینیج یور پین. آپ کو کیسے پتا کس چیز میں یہ مطلب میں نے کہا نا پیشنٹ اس کو اکثر یا تو سرچ کر کے آتے ہیں یا مے بی دے ہیڈ سم پریویس ایکسپیرینس بیکاز آف اٹ. سو بفور آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ آل دیز تھنگس دیر واز ایک جسے کہتے ہیں نا کہ موٹو تھا یا ایک ہاریفائنگ فیکٹر تھا کہ یار تالو کاٹیں گے تو تکلیف تو بہت ہوتی ہے اور پیشنٹ بعد میں یاد رکھتا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہتا ہوں, میں نے کہا دیکھو پہلے تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کیا یہ تم پروسیجر کر سکتے ہو. ڈو یو ہیو دا کانفیڈینس ٹو مینیج اٹ, ڈو یو ہیو دا کانفیڈینس ٹو مینیج دا پین, ڈو یو ہیو دا ایکسپیرئنس آف مینیجنگ اٹ آل ان ون ٹائم. اف یو آر دا ون دین لیٹس ڈو اٹ. اچھا اوکے, سو تھوڑا سا نا بریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کو, اس پورے پروسیجر کو. آپ مجھے پہلے بتائیں ہاؤ وڈ یو ڈیفائن سافٹ ٹیشو گرافٹنگ. اوکے, soft tissue grafting is basically it's a two type of soft tissue grafting. One we call a free gingival graft, the other is connective tissue graft, but this is too technical, right? Yeah. As I said before, اللہ تعالیٰ نے ہڈی کے لیے دانت بنایا اور دانت کی جگہ دانت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیراٹینائز ٹیشو بنایا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہم اکثر جو نارمل ڈینٹسٹ ہم لوگ پیشنٹ سے کہتے ہیں یار آپ نے برشنگ صحیح نہیں کر رہے ہیں. دیر آر مینی پیشنٹ جن کے انٹیریئر لوور مینڈیبل پہ کیراٹینائز ٹیشو منیمم ہوتا ہے یا ختم ہو گیا ہوتا ہے. اچھا یہ نیچرلی بھی کم ہوتا ہے. جو پیشنٹ اکثر برشنگ کر کے کرتے ہیں نا, جو ہمارا ایک نارمل اسٹائل ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ برشنگ کی ہارشنس یا وہ ہارڈ برش اگر استعمال کر رہے ہیں تو کیراٹینائز ٹیشو اڑ جاتا ہے. صحیح. اب وہاں انفلیمیشن رہتی ہے. جب انفلیمیشن رہتی ہے اس جگہ پہ جب بھی پیشنٹ کچھ کھانا کھائے گا وہاں پلاک رکے گا. واٹ وی ٹرائی ٹو کریٹ, اللہ تعالیٰ نے کیراٹینائز ٹیشو بنایا ہے کہ دیٹ ریزسٹ plaque, that resist inflammation, that resist bone loss. So if you have the healthy tissue around your tooth and eventually on implant, then you can resist all three things. This is what all we want. صحیح. ہمیں کیا چاہیے, ہمیں plaque free environment چاہیے منہ کے اندر. We don't want any inflammation, we don't need bleeding gums, and first and foremost, if you have a keratinized tissue in a certain quantity, then you are disease resistant. Keratinized tissue کے اوپر اگر آپ چیزیں کلیئر کر رہے ہیں تو وہ سیلف کلیننگ بھی ہوتا ہے. تو اب ہم اگر سافٹ ٹیشو گرافٹنگ کر رہے ہیں, ہم سافٹ ٹیشو گرافٹنگ کی پلاننگ کرتے ہیں یا ہم کیراٹینائز ٹیشو کی بات کرتے ہیں, دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اینڈ بلڈ. صحیح, پرفیکٹ, تھینک یو فار ایکسپلیننگ دیٹ ان کمپلیٹلی لے مین ٹرمس کے کوئی جو ہے نا وہ پیشنٹ بھی سنے تو اس کو تھوڑی بہت بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اچھا ویسے ہم ایک راؤنڈ یہ رکھیں گے ٹورڈز دی اینڈ ویئر آئی ول آسک یو ٹو ڈیکوڈ سم ٹرمز ان نارمل لینگویج. بٹ اچھا, سو دس واز اے گڈ conversation on periodontology and plastic surgery etc. But now I want to move towards the other comment that is very fluent about you, and that's something that I mean it's pretty evident considering آپ نے بولا تھا کہ میں 2001 میں گریجویٹ ہوں اور میں نے بولا یہ تو آپ شاید جھوٹ بول رہے ہیں. But anyway, so like let's talk about fitness and dentistry a little bit, right? Okay. So
مجھے یاد ہے کہ وی ور ہیونگ اے کانورزیشن آف کیمرا اینڈ یو ویری ویل ایکسپلینڈ ہاؤ ڈینٹسٹ نیڈ ٹو فوکس آن دیئر پوسچر, دے نیڈ ٹو فوکس آن دیئر فزیکل ہیلتھ مور دین دیئر اسکل سیٹ. مطلب اسکل سیٹ پہ تو کام چلتا ہی چلا جائے گا, لیکن 10 سال بعد کبڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ ابھی تو اسکل سیٹ سیکھا تھا اور اب کچھ کر نہیں سکے. سو سر دا 10 گولڈن اور 15 گولڈن ایئرس آف ڈینٹسٹری جس کے بعد کہتے ہیں اسپونڈائلوسس جو ہے نا وہ ایمیننٹ ہے, تو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ یار آئی بلیو ہماری باڈی نا بڑی ویل پلانڈ ہے. مطلب جیسے ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے بنایا ہے. ایوری تھنگ ہیز اے ویئر اینڈ ٹیئر, دیٹس واٹ وی بلیو ان. اس کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں اینڈ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آئی بلیو آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں. میں بڑا اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں ریورس ایجنگ کا. ریورس ایجنگ ایگزیکٹلی. آفٹر سرٹن ٹائم پیریڈ, جیسے 30 کے بعد آپ کی ایجنگ اسٹارٹ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی 40 کے بعد ہوتی ہے, شاید میری جنریشن یا میری جو بریڈ ہے ان کی 50 کے بعد ہوتی ہے پروبیبلی. سو اس کو آپ میں نے جیسے کہا نا کہ میں تھوڑا سا فٹنس فریک ہوں, سو آئی ہیو گون تھرو دا انسائکلوپیڈیاز آف آرنولڈ شوارزنیگر. وہ یہ کہتا ہے کہ ود ایوری پاسنگ ایئر ونس یو کراس 30 یور باڈی BMR ریڈیوسز. صحیح, رائٹ, مطلب آپ کی باڈی کا BMR سلو ہو جاتا ہے. یو کین ایکچولی کمپنسیٹڈ بائی ایڈنگ مے بی 10 minutes آف ورک آؤٹ. سو اب آپ اس کو اپنی عمر کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیجیے. فرض کریں if somebody is 25 or 30, so that means کہ BMR صحیح ہے. You add 10-15 minutes of workout in your life. صحیح. With every passing year you keep on adding those 10 minutes, so that means کہ آپ نے فارمولا اسٹیگننٹ کر دیا ہے. اب آپ ایج نہیں کر رہے ہیں, آپ رکے ہوئے ہیں ایک چیز. اچھا, یہ تو آپ کی نارمل ایج سے ریلیٹڈ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ہم لوگ جب جھک کے کام کرتے ہیں, مطلب ہم ایسے کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں, نیک ہماری یوں کر کے لگی ہوتی ہے. سو یو نارملی ہیو اسٹریس آن یور cervical bone, cervical muscles and your back, right? When you are working out with certain type of workout they have, جیسے لوور بیک ایکسٹینشنز ہوتی ہیں, نیک کے ورک آؤٹس ہوتے ہیں, آپ ان سب چیزوں کو ریورس کر سکتے ہیں. ہماری اسپونڈلوسس یا اسپونڈلائٹس ہوتا کیوں ہے؟ آپ کی نیک ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تک جھکی رہتی ہے ڈیورنگ اے ورکنگ آورس. صحیح. آپ اینڈو کر رہے ہیں, اب آپ نے 2-2.5 گھنٹہ آپ کی گردن رکی ہوئی ہے. صحیح. کیا آپ نے اس کو ریکمپنسیٹ کیا ہے؟ آپ اٹھے, آپ نے گردن یوں کی اور آپ گھر چلے گئے. اب یہی چیز اگر 2-3 سال ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک نارمل پوسچر ڈیولپ کر لیا ہے. آپ نہ صبح اٹھے, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صبح اٹھے ایٹ لیسٹ بستر پہ تھوڑی سی اسٹریچنگ کر سکتے ہیں. گو ڈو یور ورک آؤٹ. نارملی میری ایک بڑی مشہور وجہ و شہرت بھی ہے. آئی گاٹ این ایکسیڈنٹ آئی تھنک 10 سال پہلے. آئی گاٹ اے بلٹ شاٹ ان مائی اسٹمک. ڈینٹل نیوز میں یہ خبر ہے اور بہت زیادہ وہ ہوئی تھی. تو بہرحال میں جب اپنے ہاسپٹل سے نکلا نا تو میری ملٹیپل سرجریز ہوئی تھیں. آئی تھنک آئی واز آن بیڈ فار مے بی 6 months. تو میں نے اپنے ڈاکٹر سے پہلا سوال یہ پوچھا, کین آئی گو ٹو دا جم؟ حالانکہ میرے سامنے سرجری ہوئی تھی, ٹانکے ٹوکے لگے ہوئے تھے. اس نے کہا, ڈاکٹر صاحب آپ خود سافٹ ٹیشو سمجھتے ہیں, آپ خود بتائیے سافٹ ٹیشو کی ہیلنگ کو کتنا ٹائم لگا؟ میں نے کہا 8 ہفتے. میں نے کہا آپ کی سرجری کو کتنے دن ہوئے ہیں؟ میں نے کہا 6 ہفتے. ہی واز لائک 2-3 ہفتے گزار لیں, اس کو میکسیمم 12 ہفتے مینیج کر لیں. جسٹ ہیو یور سپورٹ اینڈ گو ٹو دا جم. صحیح. ٹرسٹ می, دا ڈے آئی جوائن دا جم, مے بی مجھے تھوڑا سا چیزوں کو کوپ اپ کرنے میں ہفتہ 10 دن لگے. میں لٹرلی آفٹر اے منتھ میں ڈیلی گرو کر رہا تھا, وچ از بیونڈ مائی امیجنیشن ایز ویل. بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں مسل میموری از سم تھنگ وچ ایگزسٹ. سو فرض کریں ہم اب ڈینٹسٹری کر رہے ہیں اور ہم یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ مسل میموری یہی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ دن میں 6 گھنٹے اس طرح کے بیٹھا ہو گئی ہے. اور ایونچولی کیا ہونا ہے, مطلب وہاں کے مسل اس طرح سے ہو جائیں گے, وہاں کی ہڈیوں کے آس پاس کیلسیفیکیشن ہو جائے گی, ختم کہانی, کیریئر ختم. کتنا پڑھ لیں گے, کتنا کر لیں گے. سو ونس اف یو آر ڈوئنگ ڈینٹسٹری 4 گھنٹے کر رہے ہیں, 6 گھنٹے, تو کیا آدھا پون گھنٹے ورک آؤٹ نہیں کر سکتے جسٹ ٹو ری مینیج دا ہول تھنگ جو کہ آپ نے خراب کی ہے. سو اگر ہم یہ کر رہے ہیں, سو وی آر جسٹ سلوئنگ دا پروسیس. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ ایشوز ہمیں کبھی نہیں آئیں گے, بٹ مے بی 10 سال بعد آئیں گے جو 5 سال پہلے آ سکتے ہیں. سو دس از واٹ آئی ٹیل آل مائی اسٹوڈنٹس اینڈ آل مائی جو بچے مجھ سے آتے ہیں ملنے کے لیے کہ ڈاک کیا کرنا ہے. میں نے کہا جم جاؤ صبح صبح اٹھ کے. اچھا سر, ایک آپشن تو یہ ہے کہ وی ڈو سیلف ورک آؤٹ, اور دوسرا یہ ہے کہ وی وزٹ کائروپریکٹرز لائک پروفیشنلز فار دس. وچ ون ڈو یو تھنک از دی بیٹر؟ آئی پریفر دا ورک آؤٹ فرسٹ. ہاں, اگر آپ کی جو آپ کا ڈسٹرکشن ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ آپ اس کو خود مینیج نہیں کر سکتے, یس دین یو نیڈ اے پروفیشنل ہیلپ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یو شوڈ گو فار اے فزیوتھراپسٹ, کائروپریکٹر اگر ہے تو. اچھا, کائرو اور فزیو جو ہے نا یہ تھوڑی سی الگ الگ فیلڈ ہیں, بیکاز اچھا میرا اپنا انٹرسٹ ہے کیونکہ میں خود اپنے آپ کو توڑتا رہتا ہوں اور جوڑتا رہتا ہوں, تو میں ان لوگوں سے لنکڈ بھی ہوں.
کائرو از بیسیکلی فار دا باڈی الائنمنٹ. جو ہماری الائنمنٹ ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا, جیسے آپ یوں ہیں نا, اب یہ گردن ایسی رہ گئی ہے, کائرو والا آپ کی الائنمنٹ صحیح کرے گا اینڈ دین یو آر گڈ ٹو گو. فزیو والا ایکچولی مائکرو لیول کے اوپر آپ کی مسل کی ایکٹیویٹی کو امپروو کرتا ہے, جو آپ نارملی ورک آؤٹ سے نہیں کر پاتے. جیسے فرض کریں میں یوں کر کھڑا ہوں, میرے شولڈر کے پیچھے رومبوائڈ ہے, مجھے نہیں پتا, میں تو کہہ رہا ہوں میرا شولڈر تو بہت اسٹرانگ ہے, بٹ میرا رومبوائڈ تو اسٹرانگ نہیں ہے. اب میں اگر 1 گھنٹے کھڑا ہوا نا تو میرے رومبوائڈ میں انجری آ جائے گی. اچھا فرض کریں میں نے اس کو مینیج نہیں کیا ہے, مطلب آئدر فزیو تھراپی اور بائی ورکنگ آؤٹ, میں ایونچولی کچھ دن بعد یار یہ تو مسئلہ ہو گیا مجھے, فروزن شولڈر. اور ایون بہت سارے سرجنز جو کام کرتے ہیں, اچھا اس میں نا لوپ کا بڑا انٹیگرل رول ہے. لوپ وین یو یوز اٹ اینڈ اسپیشلی دا کسٹمائز لوپ آپ کے جو کسٹمائز بنتے ہیں اس میں آپ کی نیک پوزیشن اسٹریٹ رکھی جاتی ہے, تو آپ کا یہ جو ڈسٹینس ناپا جاتا ہے نا, جو ورکنگ لینتھ جسے کہتے ہیں, وہ اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ لوپ آپ کا صرف اس وقت دکھائے گا جب آپ کی گردن سیدھی ہوگی. سو لوپ از ون آف دوز تھنگز وچ کین ایکچولی مینیمائز دس انجری, جو کہ شاید میرے خیال سے پرانے ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے ان بیچاروں وہ لوگ نہیں استعمال کر سکتے تھے, تو آج سب کے بہت ساروں کے کالر بندھے ہوئے ہیں. تو نئی جنریشن کو تو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا جم ضرور جاؤ اور لوپ پہن کے جاؤ. ایبسلیوٹلی, تھینک یو سو مچ فار دیٹ سجیشن سر. ان شاء اللہ ایز اے فریش گریجویٹ جیسے ہی افورڈنگ ہو جائیں گے لوپ خریدنے کے, تو بٹ نہیں, جوکس اپارٹ, آئی تھنک دس از یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اٹس این انویسٹمنٹ آن یور اون بیسیکلی. ایبسلیوٹلی. آئی بلیو کہ اپنے اوپر سیلف انویسٹمنٹ میں سوچنا نہیں چاہیے, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ اتنی ایسی انوویشن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ونس یو اسٹارٹ یوزنگ اٹ دیر از نو گوئنگ بیک, دین یو فیل لائک کہ اب تو مجھے کینال نظر آتی ہی نہیں ہے جیسے پہلے آتی تھی. کینال چھوڑ دیں, میں تو جو لوگ کراؤن کٹنگ کرتے ہیں میں کہتے ہیں یار جو تم لوگ جس کو شولڈر سمجھتے ہو دیکھتے کیا ہو بغیر لوپ کے, یو کانٹ سی دا شولڈرز وداؤٹ لوپ, ٹرسٹ می اینڈ آئی ریئلی مین اٹ. مطلب سب جنجیول چھوڑیں, آپ کو سپرا جنجیول آپ صرف سکل شیپ سے فیل کر سکتے ہیں کچھ گڈھا ہے, نظر نہیں آتا. لوپ آپ پہنے تو یو کین ایکچولی سی. صحیح بات ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نہیں. ویسے دس از این انٹرسٹنگ پوائنٹ, کیونکہ ہم پڑھتے تو ڈاؤن ٹو دا لاسٹ ملی میٹر ہے, لیکن پھر جب وہ ایک مرر میں ہی دیکھنا ہے, اور وہ مرر میں بھی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو میرے بر سے لگی تھی تھوڑی دیر پہلے, تو مجھے کیا ہی نظر آ رہا ہے. تو اٹ میک سینس. اور یو نو سم تھنگ, ہم اس کے بعد نا بلیم کس کو کرتے ہیں, لیب کو. یا میری لیب بڑا برا کام کرتی ہے, یہ ہر 3 مہینے میں کراؤنڈ نکل جاتا ہے. ہماری سب سے آسان ہے. میں اکثر بچوں کو یہ بتاتا ہوں, میں نے کہا پہلے تو اس بات کو سمجھو, اب تمہارا نا یہ ایکسکیوز ختم اس لیے ہو جائے گا یا ہو گیا ہے کیونکہ اب ڈیجیٹل آ گئی ہے سب چیزیں. میں نے کہا کمپیوٹر کو یہ نہیں پتا ہے کس نے کیا بنایا ہے, وہ خالی یہ بتاتا ہے. لیب والا کیا کرتا ہے, اسکین کیا, آپ کا بنایا ہوا کام ڈالا, وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب سافٹ ویئر کو آپ کا مارجن نظر نہیں آ رہا. ایگزیکٹلی. اب آپ اس سے بحث ہی نہیں کر سکتے, آپ اس کو جتنی چاہیں گالیاں دے دیں. پہلے تو آپ پٹی کو بول دیں کہ یہ پٹی صحیح نہیں ہے, آپ کا الٹرنیٹ صحیح نہیں آ رہا, امپریشن چینج کریں. اچھا ہم لوگ مطلب ہماری ایگو بڑی ہرٹ ہوتی ہے, یار لیب والا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کام کرنا نہیں آتا. یس آپ کو کام کرنا نہیں آتا. میں اپنے لیب والے کے ساتھ اتنا سنکرنائز چلتا ہوں کہ میں نے اس کو بڑا اوپنلی کہا, میں نے کہا دیکھ میں تجھے معاف نہیں کروں گا اگر میرا کام اچھا نہیں ہوا, تو اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے معاف نہیں کرو اگر تمہارے پاس کوئی چیز کم آئی ہے. رائٹ. اینڈ وی آر ویری اوپن ٹو ایچ ادر. وین ایور ہی ٹیلز می ڈاک یو نیڈ ٹو ریپیٹ دا امپریشن, آئی واز لائک نو کوسچنز آسک سینڈ می. تو جو تم کام بھیجو گے اگر مجھے وہ سمجھ نہیں آیا تو میں تمہارے منہ مار دوں گا. ٹرو. اگر وہ پھر 4 mm ہائی ہی کراؤن آیا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے جب میں نے اس کا اڑا ہی دینا ہے. میں نے کہا نا ڈیجیٹل ڈینٹسٹری نے ہم سب کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا. اب ہم یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو گئی کہانی. بالکل. اب میں یہ کہوں کہ یار میرے کراؤنز وہ اچھا نہیں بناتا, ڈاک اپنی ذرا پریپریشن تو دکھائیے نا. ڈاک کیا آپ نے دیکھی تھی, ارے یار میں 20 سال سے کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, 20 سال والا بھی غلط ہو سکتا ہے, ایزی ہو جائے بس, ختم. رائٹ. ڈاکٹر مونس, آئی تھنک اگین وی ہیڈ اے ونڈرفل ڈسکشن. تھینک یو سو مچ فار سچ آنیسٹ انسائٹس آن ایوری thing and for correcting me on so many places where I was wrong. And I'm sure that the people who you were able to get accredited through your academy and get linked with an international institutions are doing very well in their careers at this point. They are. And I think we definitely need more people such as yourself who are comfortable with not following the system, and B, actually creating pathways for other people as well who don't want to follow the system, or at least like don't feel like they belong in the system as much as other people do. Again, I will conclude by saying that this was a very interesting discussion. Thank you, especially considering that you have a very multidisciplinary history of working. You went abroad for your masters in a field that you weren't particularly interested before your masters, but when you notice that there's demand for it, I went for that. And that you can actually fill the gap of understanding and learning. You came back and you thought کہ اچھا ٹھیک ہے میں کسی کو سکھانے کی بھی کوشش کر سکتا ہوں, but
in a professional way. So thank you so much for your time, Dr. Monis. It was wonderful talking to you, and I Thank you hope very much, that Doc. your academy reaches places that it truly deserves, inshallah. Thank you very much. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So this was our time with Dr. Monis Mukhtar. He is always available over his social media and especially his LinkedIn, where people can reach out to him regarding questions regarding his academy and how to enroll in the courses that they are able to offer, etc. Thank you for watching. You've been a great audience. Allah Hafiz.